बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, आज का आगाज़ इकबाल के उस शेर के साथ जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से इकबाल ने इस मुस्लिम उम्मा का नक्शा पेश किया है। इकबाल कहते हैं कि वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। असल अगर बुनियादी वजह तलाश की जाए कि आज मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में ज़लील व रुस्वा है, मुसलमान 57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद भी, 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद भी ना आज मुसलमान हर जगह मार खा रहे हैं, ज़लीलो खार हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि कुरान से हमने दूरी इख्तियार कर ली है, कि वो कुरान जो नुस्खा कीमिया था, जो इनकलाब की एक किताब था, वो उसको हमने सिर्फ चंद वज़ाइफ की किताब बना लिया है, मुर्दों को बख्शवाने का एक जरिया बना लिया। जो असल उसके अंदर क्रक्स था उससे हम दूर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे घरों में कुरान है, लेकिन हमने कभी खोल के उसको देखा है, उसको पढ़ा है, उसकी तफसीर पढ़ी है, उसकी तशरीह की है। और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल, जिनके बारे में हम रोज़ बातें कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल को किस तरह कुरान से जो है कुर्बत का ज़रिया बनाया जाए, तो वो कुर्बत कैसे आ सकती है। हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं और हम खुद भी सीखें। ये हमारी रहनुमाई भी है कि हम अपने घरों में जो है कुरान मजीद को किस तरीके से जो है एज अ लाइफ स्टाइल किताब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ना कि हम वजीफ़े लें, ना कि जो मुर्दों के पास पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाए, बल्कि हम रोज़ जो है इसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए कि आज का नौजवान, आज की नौजवान नस्ल कुरान से दूर क्यों है और मुसलमान दुनिया में पसपाई और रसवाई का शिकार क्यों है, इसी पर बात करने के लिए हमारे 2 बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरे लेफ्ट साइड पर साहिल अदीम साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब मौजूद हैं, सरबराह मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है, फॉर्मर मेंबर इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल भी रहे हैं। बुखारी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। सलामत रहे आप खान साहब। सबसे पहले तो बुखारी साहब, मैं आपसे ही बिस्मिल्लाह करता हूँ, आपसे ही आगाज़ करता हूँ। बुखारी साहब, बुनियादी वजह क्या है कि एक वक्त वो भी था कि जब 313 होकर भी 1000 पर हज़ारों पर गालिब थे। आज मुसलमान अरब से ज़्यादा तादाद है, उसके बावजूद दुनिया भर में, बर्मा हो, फ़लस्तीन हो, अफ़गान, कहीं भी हो, ज़िल्लत और रसवाई का शिकार हैं। आपके नज़दीक बुनियादी इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत आपने उन्वान मुंतखब किया और इसकी ज़रूरत है। ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। कि ये जो कुरान पाक है, ये तुम्हें वो रास्ता दिखाता है कि जो बिल्कुल कामयाबियों के एतबार से, कामरानियों के लिहाज से बिल्कुल सीधा है। उसमें किसी नौइयत का ना इबहाम है, ना कुछ उसमें टेढ़ है, ना इन्हराफ है, और बिल्कुल तुम्हें सही तौर पर उस रास्ते पर ये पाबंद रखता है, ठहराए रखता है कि जिसमें तुम्हारे लिए कोई नाकामी नहीं है। बेशक। लेकिन फरमाया बिशारतें, खुशखबरियाँ, जिसका भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आपने जिस तनासुब में शेर पढ़ा है कि वो ज़माने मुअज़्ज़ज़ फरमाया युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। खुशखबरियाँ उनके लिए हैं जो इस कुरान पाक के उसूल ज़िंदगी को अपना लेते हैं। बेशक। वो इसके मुताबिक ज़िंदगी अपनी इस्तेवार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया, ना तारिकुम फ़ीकुम किताबल्लाह। ये सही इब्न हिब्बान के अंदर रवायत मरवी है, मैं तुम्हें अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। वह हब्रुल्लाह, वो अल्लाह का ऐसा मजबूत रस्सा है, तरफ़ु बेयदीकुम व तरफ़ु बेयदिल्लाह, जिसका एक सिरा, एक किनारा तुम्हारे हाथों में होता है और दूसरा उसका सिरा अल्लाह के पास होता है। यानी कुरान पाक चूँकि कलामुल्लाह, सिफ़तुम मिन सिफ़ातिल्लाह, यह खल्कुल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह नहीं है, मिन दूनिल्लाह मा सिवल्लाह नहीं है। तो कुरान पाक का जो इंसान सहारा पकड़ता है, वो सहारा पकड़ने से मुराद क्या, उसके जो उसूल ज़िंदगी हैं, आईन ज़िंदगी, वो दस्तूर हयात, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस्तेवार करता है, तो वो कामयाब हो जाता है, इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी। अभी 57 मुल्कों की आपने बात की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हवाला दे रहे हैं। उसमें क्या है कि कुरान पाक ने हमें ज़िंदगी के लिए जो इज्तमाही ज़िंदगी है, जो मिल्लत की ज़िंदगी है, जो कौमी ज़िंदगी है, जो वतनी ज़िंदगी, उसके लिए क्या फरमाया, वइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिअदुव्विल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन ला तअलमूनहुम, कि तुमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए
تم نے اپنی بقا کے لیے، تم نے اپنی سلامتی کے لیے، تم نے اپنی عزت، جان، مال، آبرو، اپنا وطن اور اپنی جو عبادت گاہیں ہیں، اپنا پورا سسٹم، پورا نظام زندگی، اس کی حفاظت کے لیے، شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنی تیاری رکھنی، تم نے اپنے آپ کو مستحکم رکھنا ہے، اور ایسا اپنی تیاری کی ضرورت ہے کہ جس سے تمہارا دشمن تم سے خوف زدہ رہے، وہ شر پسند تم سے ڈرتے رہیں کہ اگر ہم نے کوئی ان کے ساتھ شرارت کی تو یہ ہمیں بہت زیادہ سخت جواب ملے گا وہاں سے۔ تو مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی ایک ہماری کانفرنس تھی، اس میں ہمارے سپہ سالار اعظم فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا اور یہ فرمایا کہ آج جو بھی آپ نے بات کہی کہ ہماری جو ہم بہت جگہ پہ اپنی ناکامی دیکھتے ہیں یا ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اصول زندگی جو قرآن پاک میں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا اور سلامتی کے استحکام کے لیے، کہ تم اپنی جو تیاری پوری رکھو، تو اس کو ہم نے چھوڑا ہوا من حیث القوم۔ اور جہاں تک تعلق ہے، یقیناً ہم نے اپنی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر بھی اگر ہم محسوس کریں تو ہم نے بہت سارے اصول و ضوابط جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا کیے تھے ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ سچ بولنا اور انصاف سے کام لینا، حتیٰ کہ انصاف ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیں یہاں تک پابند کیا گیا کہ اگر مخالف بھی ہو تو تم نے اس کے ساتھ بھی ڈنڈی نہیں مارنی، تم نے اس کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرنی، تم نے اصول جو انصاف آپ نے، اور اسی طرح جو ہر دور کا تقاضا ہے اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا اور ان کو ادا کرنا۔ ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ 5th جنریشن وار ہے، یہ میڈیا وار ہے۔ دشمن صرف ہمارے ساتھ وہ ٹینک توپ سے نہیں لڑ رہا، وہ ہماری فکر سے بھی لڑ رہا ہے، اور فکری طور پہ وہ ہمیں منتشر کرتا ہے۔ وہ ہمارا سوشل میڈیا آج اس کا میدان بنا ہوا ہے۔ آج ہم اس میدان میں اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادراک ہی نہ کر پائیں، اگر ہم دشمن کا جو وار ہے اس کی زد میں آ جائیں اور خود ہی جناب بھاگ کر گردنیں اپنی پیش کر کے اور وہاں ایسا انتشار برپا کرے کہ جس سے ہماری نوجوان نسل کی آپ نے بات کی ہے، نوجوان نسل چھوڑ کے ہماری تو پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے، سر نوجوان نسل تو نہیں ہے نا، ہمارے جو بڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، تو پوری من حیث القوم جو میں سمجھتا ہوں ہم فکری جو انتشار برپا کیا ہوا ہے، ہم نے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان چیزوں کا ادراک و احساس کرتے۔ دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ، آج اس کا سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں، آپ فکری طور پر منتشر نہ ہوں، آپ فکری طور پر متحد ہوں، آپ کے جو اصول ہیں بنیادی دین کے وہ ایک جیسے ہیں، ان پہ آپ اکٹھے رہیں۔ جزیات میں تشریحات میں بعض اوقات چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ آپ کی پوری قوم ایسے لگے کہ آپ کا کسی چیز پہ وہ متحد ہی نہیں، آپ یکجہتی آپ کی نظر نہ آئے۔ لیکن بخاری صاحب سوال یہی ہے ساحل بھائی کہ متحد کرنا کس نے ہے، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ بالکل صحیح نفس پہ ہاتھ رکھا ہے بخاری صاحب نے، لیکن ساحل بھائی متحد کرنا کس کے تھا، کس کی ذمہ داری تھی جس نے متحد کرنا تھا؟ زبو حالی کا شکار کی وجہ تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ذمہ دار کون ہے، یہ سوال آپ سے۔ میرا مقدمہ اصل میں کچھ اور ہے، جو آپ کا سوال ہے نا اس کے تناظر میں میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہم متحد تو واقعی نہیں ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، 100% درست فرمایا کہ متحد نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا، مگر میرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر بے کس لاچار اور نااہل 50 ملک اکٹھے ہو بھی جائیں تو وہ زیادہ دیر تک ہمارا کام نہیں ہونے والا۔ اللہ عز و جل نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم پہلے کہا، اس میں کمپیٹنس کا، قرآن کمپیٹنس کا درس پہلے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک ہی محلے سے دنیا کے سب سے بڑے فلاسفرز اور اسکالرز پروڈیوس کیے، ایک محلے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لیول کی کمپیٹنس کو، جن سٹینڈرڈ میرٹ بنایا اسلام کا، ہم نے اصل میں وہاں پہ نقب لگا دیا اس جڑ پہ۔ اور جب تک ہمارا عام بندہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر اپنے بچوں کو فیل بھی کر رہا ہو، بے شک فیل کر رہا ہو مگر سٹینڈرڈ صحیح پکڑے ہوں، وہ ہم لو سٹینڈرڈ بچے کو پاس کر دیتے ہیں کہ یار وہ میتھمیٹکس میں ایسا ہے، فزکس میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، بزنس میں ایسا ہے، پالیٹکس میں ایسا ہے، اس کے سٹینڈرڈ ہم نے لو کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے وہ والی قومیں ہم پہ چڑھ دوڑی ہیں جن کے صرف سٹینڈرڈ میں فرق تھا، چاہے وہ چائنا لے لیں اوپر یا اس سے بھی بہتر سٹینڈرڈ لے لیں، جاپان ابھی آ جائے گا، یورپ لے لیں جو کہ ان سے لو سٹینڈرڈ کے اوپر لانگ ٹرم سسٹیننس کرتا رہا ہے۔ اب وہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنے میڈیاکر سٹینڈرڈز کے اوپر، نیٹو والے، نارتھ امریکن ٹریٹی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی ان سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں ہے جس سٹینڈرڈز کے اوپر قرآن نے جو سٹینڈرڈز بتائے ہوئے کمپیٹنس کے۔
مگر ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے نااہلی کو کے اوپر اکتفا کر کے اس کو سیٹلمنٹ میں ڈال دیا کہ خیر ہم جب جیسے ہیں بس ویسے ہی ہیں, تو بس انہی میں سے ڈھونڈو. تو انہی میں سے ڈھونڈیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو موریتانیہ سے انڈونیشیا میں ہو رہا ہے. جب فرانس بتائے گا, واشنگٹن بتائے گا کہ قرآن کے ترجمے صحیح نہیں ہو رہے تمہارے, یہ جرت آئے گی واشنگٹن ڈی سی کو کہ قرآن کے ترجمے تمہارے بہت جہادی ٹائپ کے ہیں, تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے کب کا قرآن چھوڑ دیا ہوا ہے, ہم نے کب کا اپنا اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی نس ہی توڑ دی ہوئی تھی. کہ ان کو یہ جرت کیسے ہو رہی تھی کہ ہمارے رب کی کتاب کے اندر یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, حالانکہ خود کہتے ہیں ہم تمہاری کتاب تھوڑی ماننے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فرانس کے میکرون نے مدینہ یونیورسٹی کے کریکلم کے اوپر باقاعدہ کانفرنس کی کہ تمہارا کریکلم جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ ہے. یہ جرت واشنگٹن ڈی سی میں قرآن ایڈیٹنگ پینل اور بورڈ کریٹ کیا گیا. اور یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں, 2019 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 2012 میں تجویز کی تھی تو مسلمانوں نے تھوڑا سا ریئیکشن دے دیا, 19 میں تو انہوں نے کر بھی دیا کہ قرآن ریویو کریں گے, ہم آپ کا قرآن ریویو کریں گے. نعوذ باللہ, یہ ان کی جرتیں. جب یہ جرتیں ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے اپنی بیسس ہی چھوڑ دی ہوئی ہے, ہم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا, ہم نے اپنا ملک ہی چھوڑ دیا. آپ کے ہم سے مراد نہیں ہے, سمجھ آ رہی نا, ہم سے مراد کون ہے آخر؟ میں اور آپ. بیٹا میں نے اپنے بچوں کو, دیکھیں قوم جو ہے نا گھرانے کے مجموعے کو کہتے ہیں, فرد کے افراد کے مجموعے کو قوم نہیں کہتے. اماں ابا آدم حوا اور ان کا بچہ, یہ ٹرائنگل اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اگر آپ نے کوئی قوم ٹھیک کرنی ہے تو قوم کی ماں قوم کے باپ کو ٹھیک کرنا ہوگا, اگلی نسل میں ٹرانسفیوز نہیں ہوگی 2 نمبری. اب لیکن ہم اس وقت پروگرام چونکہ عوامی سطح پہ ٹی وی پہ کریں, اس لیے میں والداؤں کو اور والدوں کو ڈائریکٹ ایڈریس کرتا ہوتا ہوں. ورنہ اس وقت کا جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ تو گورننس کے لیول پہ ہے, وہ مسجد کے لیول کے اوپر ہے. 2 ہی چیزیں ہیں جو میرے اپنے مقدمے میں امیڈیٹ ریلیف دے سکتی ہیں. مگر آپ امیڈیٹ ریلیف کا سوال نہیں کر رہے ہیں, آپ اس وقت کاز کا سوال کر رہے ہیں. انہوں نے بھی کاز بتائی ہے کہ اسٹینڈرڈ آف قرآن کے اوپر تو آؤ بھائی, قرآن کے اصول تو مان لو. آپ نے اگر کاز کی بات کرنی ہے تو پھر کاز کی بات میں ہم ملٹی آرگن فیلئر کا شکار ہیں, تو ہمیں کاز بھی اسی طریقے سے بتانی پڑے گی. کازز اینڈ ایفیکٹس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے, بٹ واٹ شوڈ بی ڈن, دیٹس امپورٹنٹ. واٹ شوڈ بی ڈن؟ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جو پوزیشننگ ہے وہ عام مسلمان کے ذہن میں چینج کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹس جو میری شکایت ہے کہ یہ نواز شریف عمران خان رضاداری نہیں کرتے ہوتے, یہ آرمی نہیں کرتی ہوتی قرآن کی پوزیشننگ, یہ مسجد کرتی ہوتی ہے قرآن کی پوزیشننگ, کہ قرآن کے برانڈ کو پلیس کیسے کرنا ہے مسلمان کے ذہن کے ڈیپر پارٹ کے اندر, کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے تمہارے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنے تجربے سے بتائیں ایز اے مین, آپ اپنے تجربے سے بتائیں ایز اے وومن. آپ کو قرآن پہ ایسی کب کیا گیا؟ آپ کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ جب مصیبت میں پڑو گے تو دعا کرنے کی کتاب ہے, برکات اکٹھا کرنے کی کتاب ہے, ثواب اکٹھا کرنے کی کتاب ہے. طاقت میں آنے کی کتاب تو نہیں ہے جو بھی آیت سنائی ہے شیخ نے, وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آج کیوں سنی آپ نے کلاس 1 میں کیوں نہیں سنی تھی کہ بیٹا اس کی ٹریننگ کے لیے اسکول جا رہے ہو, قرآن میں لکھا ہوا طاقت اکٹھی کرو, اس لیے تمہیں اسکول ڈال رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حالت نہیں بدلیں گے, اس لیے تم اپنی حالت بدلنے کے لیے تمہیں یونیورسٹی جانا پڑے گا. آپ کو قرآن تھوڑی پلیس کیا گیا تھا, آپ کو تو دنیا پلیس کی گئی تھی کہ پولیٹکس میں آنا ہے, بزنس میں جانا ہے, پیسے بنانا ہے, بل گیٹس بننا ہے, ٹھیک ہے, جیفری ایپسٹین کا کنٹینڈر بننا ہے کہ ہم بھی اس میں جا سکیں. جنت کا کنٹینڈر تو بننا ہی نہیں. ترجیحات ہی ہماری بالکل مختلف ہوئی ہے میرے خیال سے. ابھی ڈائریکشن بیٹا, ترجیحات ڈائریکشن کی وجہ سے آتی ہے نا, تو ڈائریکٹ قرآن کی پلیسمنٹ جو ہے وہ میرا شروع دن سے بخاری صاحب سے بھی پوچھیں گے اس کے مزید اس کے برعکس جو وہ کیا کہتے ہیں, اور ہم اپنی شیف کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ تلوکا کچن ہے, اس میں ریسیپیز ہماری تیار ہونے لگی ہیں. جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے ویسے سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے کچن میں کیا بنانا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. تلوکا کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہماری شیف فاطمہ جو ہیں وہ اس وقت کچن سنبھال رہی ہیں اور آج کوئی ڈفرینٹ سی ریسیپی بنا رہی ہیں. جی فاطمہ, آج کیا بنا رہی ہیں؟ جی آج ہم تلوکا کچن میں بنا رہے ہیں بیسن والے نان. بیسن والے نان کیونکہ آپ جو ہے نا وہ باہر سے جب لے کے آتے ہیں نا تو اس کی کوالٹی ہمیں نہیں پتا ہوتی, اور بچوں کو, ہاں جی بالکل, بچے شوق سے کھاتے ہیں اور ایک پراپر میل بھی ہے, تو اس لیے آج ہم بیسن والے نان بنائیں گے. اس کے لیے میں نے یہاں پہ 500 گرام لیا ہے بیسن اور 1 کپ لیا ہے وائٹ فلاور, میدا سفید, 2 انڈے اس میں ایڈ کیے ہیں. انڈے اس لیے ایڈ کیے ہیں کیونکہ اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے نا وہ کافی سافٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے مکسر میں جو ہے نا وہ میں نے ایڈ کیے ہیں پیاز, سبز مرچیں اور آلو.
आलू जो है वो आप दोनों किस्म से, ये मैंने फ्राइज़ वाले पोटैटो भी कट करके डाले हैं और ये मैंने जो है ना वो क्रश्ड भी लिए हैं, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, दोनों डाले हैं? दोनों डालेंगे बिल्कुल। और इसके साथ जो है वो मसालों में इसमें सिंपली जाएगा नमक, दड़ा मिर्च मसाला, गरम मसाला, सूखा धनिया और चाट मसाला। और इसके बाद जो है ना वो हम इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पानी जो है ना वो जब आप पकौड़े या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं जिसमें आलू या प्याज हो, तो ये याद रखें कि दोनों का जो है ना वो पानी खुद से वो प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, तो उसकी वजह से जो है ना आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के ना आप उसको 10-15 मिनट के लिए अगर छोड़ देंगे तो वो बैटर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्रंच हो जाता है। उसमें फिर आपको बेकिंग सोडा या इस तरह की कोई चीज़ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें पानी कितना इस्तेमाल करना है? क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बैटर में इस्तेमाल करते हैं, उनका बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। नहीं, लिक्विड नहीं होना चाहिए, बैटर को थोड़ा सा थिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेयरिंग कर रहे होते हैं ना तो अगर हमारा थिन होता है बैटर तो वो सारा नीचे निकल जाता है बिल्कुल। अच्छा, तो इसका बैटर जो है ना वो थिक होगा ताकि हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो लेयर कर सकें नान को। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएं भी, हमें करके भी दिखाएं किस तरीके से अगर हम पकोड़े बनाते हैं तो किस शेप में बनाएंगे ताकि जो व्यूज़ है वो भी देख लें। और ऑयल जो है वो हीट हो चुका है? बिल्कुल हीट होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था। किचन की आप टिप्स रोज़ पूछती हैं, इसकी टिप में एक टिप ये भी है कि जब आपका ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप उसको जो है ना वो स्टोव ऑफ करने की बजाय थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर पोर कर दें तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल हो जाता है। आई थिंक ये क्वालिटी तलों के अंदर है जी, जिसके साथ हम ये देख सकते हैं कि इनका कितना ही प्योर ऑयल है, प्योर। और टेस्ट बहुत ज़्यादा जो मैटर करती है ना वो टेस्ट है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। आप अगर जो है वो इसके अंदर कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं या पका रहे हैं तो उसका टेस्ट डबल इनहेंस होके आता है। ऐसी खुशबू इतनी आ रही है बिल्कुल। और आप जो है ना वो इसको तकरीबन ये शेप भी आपने वही बाजारी टाइप शेप बनाई है, बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं तो बाजार में जो है ना वो थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, वो ये समटाइम्स ये करते हैं कि वो बड़ा पकौड़ा बना के ना उसमें से कट कर देते हैं। आपने अनारदाना भी डाला है? जी, इसमें मैंने अनारदाना डाला है। अगर अनारदाना आपको जो है वो पूरा नहीं पसंद है ना तो आप उसको पाउडर में भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ना खाने में अनारदाना नहीं अच्छा लगता तो आप उसको पाउडर में कर सकते हैं। अब ये देखें बिल्कुल इसका जो आपका वो टेक्सचर है ना वो ये देखें कि कितना मजे का है। ये विद इन 1 मिनट जो है So almost it's like half brown. Yes. So जो है ना इसका टेम्परेचर इतना अच्छा हुआ था तो ये फौरन से ही जो है ना वो बन गए हैं। और यही बैटर जो है ना वो हम नान के ऊपर भी स्प्रेड करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही नान क्या करेंगे? फ्राई करेंगे नान के शैलो फ्राई करेंगे इसी बैटर के अंदर, उसको लेयर करके जो है ना वो शैलो फ्राई करेंगे। साथ जो है वो हम सॉसेस भी बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आई थिंक हम आपकी तरफ फिर भी आएंगे और आप बनाएं मज़ेदार किस्म के पकवान। तो व्यूअर्स, किचन में जो है बहुत कुछ बन रहा है और हमारे जो गेस्ट मेहमान ख़ास हैं बुखारी साहब और सालदीन साहब हमारे साथ शो में भी मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपसे सवाल करूंगा सर, जिस तरह अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कुरान करीम तो एक इनकलाबी किताब है ना, ये तो दुनिया के निज़ाम को बदलने के लिए आई है, तिजारत सियासत सब कुछ उसका हल इस किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन सर फिर गलती किससे हुई है? हमारे उलमाए कराम से हुई है? ये कहाँ पर ये गलती हुई है कि जो किताब इतना आफाकी पैगाम लेकर आई थी उसको चंद वज़ाइफ की हद तक हमने महदूद कर दी है? जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान पाक का किताब हदायत होना, ये तो अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें इसके बारे में तालीम इरशाद फरमाई। माह रमज़ान से हम, चूँकि ये पैगाम रमज़ान है, आपका प्रोग्राम का उन्वान ही बड़ा खूबसूरत है, तो मैं आपके अदारा न्यू टीवी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कई सालों से उन्होंने इस पैगाम रमज़ान का टाइटल रख कर पैगाम रमज़ान पहुँचाने की सादा हासिल की है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से ना माह रमज़ान की मुनासबत से ख़ुद इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिन हुदा वल फ़ुरक़ान, कि ये किताबुल्लाह हमने माह रमज़ान में नाज़िल फरमाई और ये सरचश्मा हदायत है और इसके साथ साथ ये क्या है? अल फ़ुरक़ान, हक़ बातिल के दरमियान, नफ़ा नुकसान के दरमियान, खैर शर के दरमियान, नूर ज़ुल्मत के दरमियान, ये हद फ़ासिल है, ये फ़र्क करने वाली हमने तुम्हें किताब अता की है। ये ऐसे उसूल हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता कौन सा है, नाकामी का रास्ता कौन सा है। तो यकीनन इस लिहाज से किताबुल्लाह, और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये किसने हमें इस राह पे ला दिया, ये मिन हैसुल कौम ही हमारी गलती है
اس میں کسی ایک خاص طبقے کو میں اگر کہوں کہ صرف اس کی غلطی ہے، نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں یہ اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. وہاں بھی کسی خاص طبقے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے شکایت کے طور پر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا کہ یہ میری اس قوم نے انہوں نے قرآن پاک کے جو اصول تھے، جو ضوابط تھے، انہیں نظر انداز کیا، انہیں چھوڑا، ان سے انحراف کیا. جو آپ نے شعر پڑھا تھا وہ بھی اس پہ صادق آتا ہے. تو یقیناً یہ من حیث القوم ہماری غلطی ہیں، اس میں آپ کسی ایک خاص کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلان طبقے نے کیا اور اس نے نہیں کیا. اس میں سارے سلسلے اس میں شامل، آپ جیسے بھی کہہ لیں. تو بہرکیف بحیثیت ایک مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ الجمعہ کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میں نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس قوم میں مبعوث فرمایا نا، ایک تو وہ امیین تھے، دوسرا یہ تھا کہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بھٹکے ہوئے لوگ تھے. لیکن ہم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جا کے کیا کیا؟ 4 کام کیے، اور ان 4 کاموں کی بدولت وہ قوم چند سالوں کے اندر ایسی بنی کہ اللہ پاک خود ان کے بارے میں فرمانے لگے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہونے کی منزل پہ پہنچ گئے. اللہ انہی کے بارے میں فرمانے لگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جو ان جیسا بن جائے گا نا وہ بھی ہدایت یافتہ شمار ہوگا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور جو ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ بھی ہدایت یافتہ ہوں گے، وہ بھی اللہ کی رضوان کی منزل پہ پہنچ جانے والے ہوں گے. تو یہ وہ چند سالوں میں کیا آپ نے کام کیے؟ 4 کام کیے. پہلا کام یہ کیا یتلو علیہم آیاتی، انہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے سنائی، انہیں قرآن پڑھ کے سنایا. یہ جو قرآن پاک ہم کہتے ہیں نا بعض کا، جیسے ابھی آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ یہ صرف مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وظیفوں کے لیے نہیں ہے. وہ قرآن جو ہے نا یہ سراپا خیر ہے، اس کا ہر پہلو خیر والا ہے، یہ سب کے لیے، یہ ہدی للعالمین ہے، یہ زندوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، یہ جو صحت مند ان کے لیے بھی ہے، جو بیمار ان کے لیے بھی ہے، یہ بوڑھوں کے لیے بھی ہے، یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے. اس کا ہر پہلو خیر والا ہے. یہ ہے ہی نور، یہ ہے ہی بلائی، بے شک اس میں خیر ہی خیر. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا، یہ سب سے پہلے نبی پاک نے یہ کام کیا، تلاوت سے ان کو جوڑا ہے. دوسرا کام یہ کیا یزکیہم. اور اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں، بخاری صاحب سے، سائل الدین صاحب سے سوالات اپنے پوچھ سکتے ہیں. اور ایک لائیو کالر بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، علی خان جی. جی علی، آپ کا سوال کس کے لیے ہے؟ جی علی، کیا آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ Hello, yes, I can hear you now. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ولیوم تھوڑا لو کر دیں، ہم ڈر گئے سارے آواز سے. ولیوم تھوڑا سا لو کر دیں. جی علی پلیز کوشچن کیجیے گا. Okay, so my question is from Sir Sahil, but I'd like their guests to answer it as well. So Ramadan is a month where we see patience is one of the key virtues that we are trying to practice by staying hungry and thirsty. But why is it that during the Ramadan transmission we see that this virtue is the first one to be broken? I would like Sir Sahil and the other guests to answer this question, please. جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ. ساحل بھائی ان کے سوال کا جواب اگر آپ. Ali, my brother, it's not just Ramadan, it's every day. When you're actually on a mission to strike the base of the idol that people are worshipping, it's going to have tremors, it's going to have tornadoes, it's going to have blood, sweat and tears. The fact that you only see that in Ramadan is the fact that you only see TV on Ramadan. The fact that TV is capturing that in Ramadan is because TV is capturing that in Ramadan. TV does not capture this kind of confrontation anywhere else. میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں تاکہ باقی پاکستانیوں کو پتہ چلے. امریکن اوورسیز، انگلینڈ، کینیڈا، آسٹریلیا تک یہ پروگرام جاتا ہے، آپ کا پورے دنیا تک جاتا ہے، تو بچوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی. رمضان کے اندر ٹیلی ویژن والے اس پورے کے پورے اس معاملے کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ معاملہ روز ہو رہا ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ مسلمان نکلیں گے تو کانفرنٹیشن ہوگی، اور اٹس اے گڈ تھنگ. اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے.
مسلمان کو زیادہ ہی نازک ہو گیا ہوا ہے, اسپیشلی پاکستانی پیرنٹس. اتنا مت ڈرا کرے, کانفرنٹیشن ہوگی, دھوئیں نکلیں گے, چنگاری اڑے گی. جب تک آپ فرکشن نہیں پروڈیوس کریں گے تو پھر تو ہم نے تو باطل کے ہاتھ میں بیعت کر لی, باطل کو سجدہ کر لیا, تو پھر کاہے کی لڑائی؟ ہم نے حق کی بات کرنی ہے, حق کی طرف جانا ہے, تو تصادم ہوگا. اب دو مسلمانوں کے بیچ میں ہوگا تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, سب مسلمان بھائی ہیں. جب تک آپ فرکشن پروڈیوس نہیں کریں گے آئی کیو نہیں بڑھے گا بچوں کا. مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں یہ واحد موقع ایسا ہوتا ہے جب ٹیلی ویژن اس کانفرنٹیشن کو کیپچر کرتا ہے. سوشل میڈیا تو روز کرتا ہے, سوشل میڈیا پہ کب نہیں ہو رہا ہوتا ہے. یو کم ٹو مائی یوٹیوب چینل, you come to, I don't have a channel, but you see those videos where I'm actually on the universities. میں تو یونیورسٹی کے ٹور پہ ہوں, اسکولوں کے ٹور پہ ہوں. تو یوٹیوب چینل پہ ہم کو مہینے 2 مہینے میں کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بزی چل رہا ہوں. ادروائز یو سی ایوری سنگل ٹائم. انگلینڈ میں آپ نے دیکھیں میرے چینل پہ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں. ٹور پہ تھا میں, روڈ ٹور پہ تھا. پاکستان میں ایگزیکٹلی وہی, پچھلے سے پچھلے رمضان میں پاکستان میں تھا, یہی ہوا. پچھلے میں انگلینڈ میں تھا, وہی واقعات انگلینڈ میں ہو رہے تھے. سو جب آپ حق کی دعوت دیں گے اور جڑ کے اوپر وار نہیں کریں گے, جیسے کہ روٹ کاز کے اوپر وار نہیں کریں گے, تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور اگر کریں گے تو پھر یہ معاملات نارمل اور نیچرل ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنا مسلمان کا نخرہ نہیں ہونا چاہیے کہ سر ہمیں ہماری مرضی کے ٹیون کر کے میسج دیا کریں. نہیں, آپ کی مرضی کے کر کے دیکھ لی ہم نے, کوئی 500 سالوں سے مسلمان زیرو پہ آگے ہیں, ہمیں اپنی مرضیاں بدلنی پڑیں گی اور اللہ کی مرضی پہ آنا پڑے گی. یہ تو سوال, جی یہ تو سوال آ گیا. بخاری صاحب میں آپ کی طرف آپ سے بھی بات یہ کرنا چاہیے کہ مذہب کے اوپر بات کرنا کیا درست ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے اوپر جب بات ہوتی ہے, نہیں مذہب کے اوپر بات نہ کی جائے, مذہب کے اوپر بات نہ کی جائے. کیوں نہ بات کی جائے؟ نہیں, مذہب پر کس لحاظ سے بات کرنا؟ پازیٹیو تنقید کیوں نہ بتایا جائے کہ کیا کہا گیا ہے, کیا نہیں کہا گیا, تشریح کیوں نہیں کی جاتی, کیوں بات کر دیا جاتا ہے؟ مذہب کا تو ابلاغ کرنا, اس کی تبلیغ کرنا اور اس کے پاکیزہ پیغامات کو, ہدایات کو, اوامر کو, احکامات کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن اس کو پہنچانا کیسے؟ یہ اپنی مرضی سے نہیں کہ ہماری جو ٹون ہے ہمیں اس ٹون سے نہیں, یہ اللہ نے ہمیں خود سکھایا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے تو اپنی منشا کے اسلوب سے نہیں کہ جو تمہارا طریقہ کار نہیں, میرے بتائے ہوئے طریقے سے. وہ کیا ہے؟ بالحکمہ, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ, تمہارا موعظہ, تمہارا واعظ, تمہارا خطاب, تمہاری گفتگو وہ حسن والی ہو. اور حسن والی کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن والی گفتگو کی نشانی بیان فرمائی. فرمایا الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ. نرمی جس گفتگو کے اندر ہوگی وہ حسن والی ہوگی, اور جس سے یہ نکل جائے گی وہ حسن سے محروم ہو جائے گی. قولوا للناس حسنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں سے جب بات کرو نا, ان کو ایسی بات کو جو حسن والی ہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں مجھے یاد ہے, فرماتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز, جاں پرسو سخن دل نواز, دل ساڑنے والے, دلوں کو خراب کرنے والے نہیں. تو یہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں اور میری امت اس بات کی پابند ہے, انا ومن اتبعنی, سر میں ہی نہیں میری امت بھی اس کی پابند ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دیں گے لیکن بصیرت کے ساتھ. اور بصیرت حکمت کو کہتے ہیں, بصیرت اچھے واعظ کو کہتے ہیں. وجادلہم باللتی احسن. اور جب کبھی مجادلہ کرنا پڑے, مثلا آپ جب کسی کو دعوت دے رہے ہیں, وہ ضروری نہیں کہ آپ کے مسلک کا ہو, آپ کے مذہب کا ہو, آپ کے دین کا ہو, وہ بعض اوقات آپ سے مختلف رائے رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کے سامنے اپنے دلائل رکھے گا, اپنی راہ رکھے گا, وہ اپنی تشریح رکھے گا. تو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی وہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا. فرمایا وجادلہم باللتی احسن, سپرلیٹو ڈگری ہے, یہ افعل التفضیل ہے. اس وقت تمہاری گفتگو کے اندر حسن, افعل التفضیل بہت زیادہ ہونا چاہیے, وہ تقریر سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. تمہارا وہاں پہ احترام دوسروں کو دینا, دوسروں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا, اور ان کے احساسات اس کو ملحوظ رکھ کر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے. یقیناً دعوت کا اسلوب بھی یہی ہے کہ پیار سے بات کی جائے. لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نور علی چاند بول رہا ہوں, شاہپور چاکر سندھ سے. جی جی, نور علی خان خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. جی نور, کس سے سوال ہے آپ کا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
پھر میرا سوال ہے کہ جو آدمی آج کل روزے دار روزہ کھلواتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شوق کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں تو ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک آدمی دل سے روزہ کھلواتے ہیں اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ آپ صاحب سے میرا سوال ہے. بخاری صاحب سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ جواب دے دیں. آپ جی بخاری صاحب, جہاں تک تعلق ہے نا دل سے وہ دے رہا ہے یا شوق سے دے رہا ہے, اس کا تعلق وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات علیم بذات الصدور سے میرے اللہ کی ذات ہے. اس نے شوق سے کیا, اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بشارت سنائی ہے کہ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء. جو کسی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے تو جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا نا اتنا ہی اجر اس کے اجر سے نہیں اٹھا کر, اس سے حصہ نکال کر نہیں, اپنی بارگاہ سے اپنے خزانوں سے اللہ پاک اسے الگ عطا کر دیتے ہیں. تو یہ اجر تو بہت بڑا ہے. بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر بندہ اس استطاعت کا نہیں ہے کہ وہ دعوت افطار کے دسترخوان بچھائے. تو آپ نے چونکہ آپ رحمت اللہ للعالمین تھے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے تھے, تو آپ مزدوروں کے بھی نبی تھے, آپ غریبوں کا بھی پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا بھائی جو کھجور کا ایک دانہ پیش کر دے افطاری کے لیے, یا لسی یا دودھ کا ایک گھونٹ پیش کر دے, اگر یہ بھی نہیں تو سادہ پانی کا ایک گھونٹ پیش کر دے نا, اس کو بھی اللہ پاک اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ساحل بھائی میں آپ سے بات آؤں گا, اپنے موضوع کی طرف بھی آتے ہیں چونکہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب جس طرح آپ نے بھی بات کی, ابھی بخاری صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے قرآن پاک, لیکن وہی جو وظائف اور چیزیں بالکل دوسری طرف. لیکن سر کہیں نہ کہیں کسی نے تو ہمارے نسل کے مائنڈ میں چیز ڈالی نا کہ یہ اتنی بڑی کتاب, وہ پیغام ان کو نہیں گیا یا پیغام غلط گیا ان تک, وہ بات ان تک پہنچی نہیں. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ لوپ ہول کہاں پہ؟ کیونکہ ہر 3 منٹ بعد نا آپ مجھے آپ کریں غور سے سمجھیے. کیمرہ کدھر آپ کا؟ ہیومینٹیز اور نیچرل سائنسز میں سے آپ لوگ سارے کے سارے 25 کروڑ لوگ نیچرل سائنسز کی طرف ٹلٹڈ ہیں, بیکاز آپ میں سے آدھوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہیومینٹیز کیا ہے, اور آدھوں کو جن کو پتہ ہے ہیومینٹیز کیا ہے اس میں ان کو گین نہیں نظر آ رہا. اس لیے سارا کا سارا پاکستان نیچرل سائنسز کی طرف ٹلٹ کرتا ہے اپنے اسکول کی ایجوکیشن کے فوراً بعد. اب زیادہ تر لوگوں کو تو ہیومینٹیز کا لفظ اس پروگرام کے تھرو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. حالانکہ آپ کے اسکول کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کے کالج پاکستان کراچی لاہور اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں میں, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں میں. پہلی دفعہ کیوں پتہ چلا آپ کو؟ بیکاز ہیومینٹیز کی پرفارمنس اس قابل نہیں تھی کہ وہ وائرل ہو سکے, ذہنوں کے اندر پیوست ہو سکے. ان کی ہیروز, ان کی اچیومنٹس, ان کی ڈیفینیشن, ان کے فارمولے آپ کے ریلیونٹ نہیں تھے. آپ کہتے ہیں ہماری لائف کی ایسپریشنز کچھ اور ہیں, ہیومینٹیز ہمیں وہ کچھ دے نہیں رہی. اب ہیومینٹیز میں کیا آتا ہے؟ ہیومینٹیز میں اینتھروپالوجی آتی ہے, سوسیالوجی آتی ہے, سائیکالوجی آتی ہے, اکنامکس, ہوم اکنامکس آتی ہے. اوکے, یہ آپ لوگوں کی پرسنل چوائس کیوں نہیں ہے فرسٹ چوائس؟ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس کیوں ہے؟ کیونکہ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس میں آپ کے کیا آئنسٹائن پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کو نیچرل ایکیومن ملتا ہے. سب سے بری پرفارمنس پاکستانیوں کی میتھمیٹکس میں. مگر میتھمیٹکس اور نیچرل سائنس کا رخ کیوں کرواتی ہیں امی زبردستی, ابو زبردستی کیوں کرواتا ہے؟ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے جب نمبر کم آتے ہیں. کس بات میں نمبر کم آتے ہیں؟ نیچرل سائنسز میں. کیوں؟ کیونکہ نیچرل سائنسز ریلیونٹ ٹو دیئر ایسپریشنز آف سکسیس ہے. بھائی کیریئر, جاب, بزنس, پالیٹکس, پاور, یہ قرآن پاک کے احکام ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, شیخ نے سنائی ابھی. یہ غور سے سمجھیں, جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر قوم نہیں آ رہی, قرآن کے اوپر قوم نہیں آ رہی, تو بالکل وہی مطلب ہے ہیومینٹیز کے اوپر قوم نہیں آ رہی. ہیومینٹیز کے اندر پرفارمرز دکھا دیں, لوگ آ جائیں گے. ہیومینٹیز کی گین دکھا دیں, آ جائیں گے. یہ 3 فیکٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے کسی بھی موومنٹ کی. نمبر 1 انسپریشن, نمبر 2 کریڈیبلٹی, نمبر 3 پرسنل گین. انسپریشن, کریڈیبلٹی اور گین. کس ہیومینٹی کے پروفیسر نے انسپائر کیا قوم کو؟ ایک نام بتا دیں آپ. 1000 نام بتاؤں جو فزکس کے پروفیسرز نے انسپریشن دی بھی ہے پوری دنیا کو, اس لیے لوگ لپک لپک کے جا رہے ہیں فزکس کی طرف, انڈسٹری سے لے کے انڈیویجول تک. میتھمیٹکس کے پروفیسر کے نام نہیں آتے آپ کو؟ آتے ہی آپ کو میتھمیٹکس کے پروفیسر کے نام ہے, آپ کا یوٹیوب بھرا پڑا ہے. انسپریشن وہ کریٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیں قرآن کا کون سا پروفیسر ہے جو انسپریشن کریٹ کر رہا ہے؟ ایک نام بتا دیں جو قرآن کا پروفیسر قرآن سے انسپریشن کریٹ کرتا ہے. سورہ جمعہ ابھی شیخ نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوڈ بتایا
کہ میں تمہارے امیین میں سے تم میں سے نبی بھیج رہا ہوں جو یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت 4 کام کرے گا. شیخ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ابھی, جو کہ صحیح کیا, کہ وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے گا, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا. کیا یہ انسپریشن کا کیٹیگری تھی؟ یہ میں کیوں میرا مقدمہ ہے کہ نہیں, یہ ترجمہ یہاں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے پہلے آیت میں کوڈ دیا ہوا ہے, الملک القدوس العزیز الحکیم. ان چاروں کے نیچے ان چاروں کاموں کا کوڈ ڈی کوڈ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب تھا یتلو علیہم آیات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قرآن پڑھ کے سنائے گا, اس کا مطلب تھا وہ اللہ کی آیتیں ڈی کوڈ کر کے تمہیں بتائے گا. کیونکہ تلاوت کا مطلب پیچھا کرنا بھی ہوتا ہے, عربی میں تو عقلی مصدر ہے ہی اس کا کہ پیچھا کرے گا تلاوت میں. تو جب آپ اللہ کی آیتیں ڈی کوڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کائنات کے سارے راز ڈی کوڈ کر کے نبی نیچے بتائیں گے. وہ کیا ہوگا؟ انسپریشن آئے گی. یہی فزکس والے کر رہے ہیں, انسپائر ہو رہے ہیں سارے بچے ہمارے. قرآن کہہ رہا تھا یتلو علیہم آیات کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. ڈی کوڈ کرو, ستارے کیا ہیں, تارک کدھر ہے, گیلیکسیز کیا ہیں, بلیک ہولز کدھر ہیں. سورہ واقعہ میں کیوں قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے بلیک ہولز کی؟ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا, سلیمان کے دربار میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ ساری یتلو علیہم آیات ہے. مگر اگر مسجد یہ بولے گی شیخ کہ ہمارا نبی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا تھا, یہ انسپریشن نہیں ہے سر. کیونکہ آگے یعلمہم الکتاب کے اندر قانون نافذ کرنے والا کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس ان کے بچے انسپائر ہوئے ہیں. ہمارے بچے ان سے انسپائر ہوئے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ قانون نافذ کریں گے قرآن کا. ہو ہی نہیں سکتا. قانون بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ نافذ کرے گا کیونکہ اس کے پاس فزکس کیمسٹری اور میتھمیٹکس پہنچ چکی ہے. یہ تو اس میں آپ نے جہاں تک مدعا سمجھ گئے ہیں. اب انسپریشن کے بعد آتی ہے کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی از دا سیکنڈ اسٹیج, کہ آپ کنسسٹنٹ ہوں, ریسیپیکیٹ کریں, جو میسج آپ کا ہو وہی آپ کے عمل بھی ہوں. آپ بتا دیں قرآن کے جتنے بھی میسنجرز اس وقت پاکستان میں, انڈیا میں ہوں, دنیا امریکہ میں ہوں, سعودی عرب میں ہوں, انڈونیشیا مورٹانیہ میں ہوں, قرآن کے میسنجرز کی کریڈیبلٹی کتنی ہے؟ آپ ہمیں پتہ ہے کہ پولیس والے 2 نمبر, ہمیں پتہ ہے پولیس کا امپریشن ایسا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ فلاں انڈسٹری کے اندر وکیل ہمارے سب سے کمزور, کوئی اعتبار نہیں کسی کو. سمجھ سکتا تھا ڈاکٹر 2 نمبر ہو سکتے, سمجھ سکتا تھا انجینئر 2 نمبر ہوتے ہیں, سمجھ سکتا تھا مشینیں خراب کر دیں گے, ڈاکٹر 2 نمبر بندے مار دے گا. مگر قرآن کے مسجد کے کسٹوڈینز اگر اپنے سٹینڈرڈ کی اپنی کالی بھیڑیں باہر نکال کے خود نہیں پھینکیں گے کہ ہم نے اس کو بین کر دیا, ہم نے اس کو فائر کر دیا, یہ ہمارے سٹینڈرڈ سے پورا نہیں اترا, تب تک قوم کے اندر کریڈیبلٹی نہیں آئے گی. مگر مسجد کیا کرتی ہے؟ اون کر لیتی ہے اپنی کالی بھیڑوں کو. وہ گناہ کریں تو چھپا دو, معاف کر دو. ان کے ساتھ ان کا کوئی بچہ مدرسے میں پکڑا جائے کوئی نہیں بات کرے گا. اور ہر جگہ پہ ہوتی ہیں بیٹا کالی بھیڑیں کا, وہ انسان ہے ہم, کیا ہو گیا؟ اس میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد میں کالی بھیڑیں نہیں ہو سکتی. کالی بھیڑیں ہوئیں تو نعوذ باللہ کوئی قرآن میں نقص ہے یا پھر اماموں میں نقص ہے, ایسا نہیں ہوتا. جب اتنی عوام ہوتی ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے ہمارا, کالی بھیڑیں مسجدوں میں بھی ہوں گی اور پروفیسر بھی ہوں گے, پارلیمنٹ میں بھی ہوں گی اور ہر جگہ پہ ہوں گی. مسئلہ یہ ہے مسجد نے وہ سٹینڈرڈ پش نہیں کیا کہ بھائی یہاں پہ کالی بھیڑ پکڑی گئی. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے بیٹا, بریک ہی سے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موقع اتنا مل رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے گین کا. بس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی خان لاہور سے. جی علی, السلام علیکم. جی علی, آواز آ رہی ہے, سوال کیجیے گا. جی سر, میرا ساحل سے سوال ہے کہ ابھی جس طرح شیخ نے کہا کہ آپ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی, اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ہدایت آئی, تو میرا سوال یہ ہے سر ساحل سے کہ سر تلاوت عربی میں ہوئی اور جو قوم تھی وہ بھی ساری عرب تھی, تو ہم تو عرب نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت بھی کر دے تو ہمیں تو عربی آتی نہیں. اور ایک بات یہ کہ اگر عربی ہم سیکھ بھی لیں تو ایک زبان شرط نہیں ہو سکتی ہدایت کی, کیونکہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر قوم میں ان کی زبان بولنے والا پیغمبر بھیجا تاکہ میرے احکام کھول کے بیان کر دیں. تو زبان ایک کیسے شرط ہو سکتی ہے ہدایت کی کہ آپ عربی سیکھ لیں تو آپ کو پکی ہدایت آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس پہ ذرا تھوڑا علی آپ کو جواب دے رہے ہیں. سر اس نقطے کو نا اگر ہم فلپ بھی کر لیں نا علی, تب بھی آپ کی بات زیادہ وزن پکڑ جائے گی کہ کفار تو پہلے ہی عرب تھے, ان کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو جب آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے تھے تو ان کو سمجھ آ جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جڑ پکڑی ہے, میں ابھی بریک پہ ہی ہمارے چل رہی تھی, آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجیے گا, اس کی تفصیل میں چھوٹا کر کے جواب دے دیتا ہوں کہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے نا, اس میں اللہ عز و جل نے اوپر اپنی 4 نشانیاں بتا دی ہیں. ان 4 نشانیوں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے ہیں, اور وہ چاروں کی چاروں نشانیاں ان 4 کاموں کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہیں اور کرنی چاہیے, سوائے پہلی کے, کیونکہ ہم یتلو علیہم آیات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ آیتیں پڑھ کے سنانے والا نبی ہے. حالانکہ اوپر لکھا ہوا ہے الملک, آگے اللہ نے لکھا ہوا ہے
کہ یہ یزکیہم، یہ ان کو پاک کر دینے والا ہے. اوپر اللہ لکھا ہوا ہے قدوس، سمجھ آتی ہے. آگے لکھا ہوا ہے یعلمہم الکتاب، اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے العزیز، کہ یہ زبردست اور اسرٹیو ہے، سخت ہے اس پالیسی کے اوپر. کہیں پہ جنبش نہیں آئے گی. جب لا آئے گا تو اس کے نیچے سینس بنتی ہے. اوپر اللہ نے لکھا ہوا ہے حکیم، نیچے اللہ نے بتایا میرا نبی حکمہ کرے گا. تو ان تینوں کو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو چوتھی کا بھی مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ ملک کے نیچے آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانے والا ترجمہ غلط ہوگا. پھر ملک کے نیچے اللہ کی سسٹم کی نشانیوں کو ڈی کوڈ کر کر کے ان کو فالو کروانا، ان کو ڈسائفر کرنے والا نبی ہے. اس لیے آپ کی بات میں اتنا دم ہے آپ کے سوال میں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں تمام اس وقت شیوخ سے، اسکول آف تھاٹ سے، اس کسٹوڈین شپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سائنس کی اور اس علم کی جو کہ صحابہ کے پاس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ صحابی علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کے پلسار کا پورا ٹریجیکٹری اذا شمس کورت پہ انہوں نے کیا بتایا کہ کیسے مرے گا ستارہ. پکڑی دے اپنی، میں تجھے بھی دکھاتا ہوں کیسے مرے گا. اب جا کے ہمیں پتہ چلا ہے جیمز ویب کے بعد کہ ستارہ کیسے مرے گا. یتلو علیہم آیات، ایسے ہو رہی ہے یتلو علیہم آیات. اس وقت یورپ کے نیچرل سائنسز کے پیپرز یتلو علیہم آیات کر رہے ہیں قرآن کی، وہ اللہ کے سسٹم کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں. آدھے ان میں سے اللہ کو مانتے بھی نہیں. ہمارا مسلمان بچہ یتلو علیہم آیات کو کیا کر رہا ہے کہ میں ناظرہ کر کے قرآن پڑھ لوں گا تو اس کا مطلب یتلو علیہم آیات ہوگا. اگر یہ مطلب ہوتا تو اوپر الملک نہ لکھا ہوتا. یہ غور سے سمجھے، میں قرآن کے تھرو ہی آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں. بالکل یہی اب ہدایت آنی ہے تو اس کا مطلب زبان نہیں، یہاں پہ زبان کا، یہاں پہ نص بیٹھتی ہے اس کام کی، زبان کی نہیں، کہ یتلو علیہم آیات، آیات اس نشانی کو ڈی کوڈ کرنے کی تو تعلیم ہے اور وہ علم ہے، وہ نیچے دینا ہے، وہ جس مرضی زبان. بخاری صاحب مختصر اگر میں سوال ان کے جواب کا خلاصہ رکھوں تو مقصد ساحل بھائی کا یہی نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں جو قرآن جنہوں نے بتانا تھا ہمارے علماء کرام، وہ پیغام ہی نہیں آگے پینیٹریٹ کر پائے ہمارے بچوں میں یا اگلی نسل میں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کا ہم شکار ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہی 2 آیات بینات کی روشنی میں اپنی سب ذمہ داریاں ان کا ادراک کرنا شروع کر دینا، تو میں نے پہلے شروع میں ایک بات کہی تھی، کسی ایک خاص طبقے کی یہ کوتاہیاں آپ کو محسوس نہیں ہوں گی. یہ من حیث القوم یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہمارے واجبات تھے، ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. تو وہ ہم سے ان ضمن میں سب کوتاہیاں ہوئی من حیث القوم. یہ کسی ایک خاص طبقے کی بات نہیں ہو رہی کہ جناب اس نے یہ کر دیا اور اس نے کر دیا اور اس سے ہم قرآن سے دور ہو گئے. نہیں، یتلو علیہم آیات ہی، یقیناً یہاں پہ اللہ پاک نے لفظ قرات نہیں بولا، لفظ تلاوت بولا. یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کہی ہے. وہ لفظ قرات کا مطلب ہوتا ہے صرف پڑھنا، پڑھ کے سنا دینا. تلاوت جو ہوتی ہے اس سے عام ہوتی ہے، اس کے اندر قرات بھی موجود ہے تجوید کے ساتھ، اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ، اس کے معنی مطالب جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو اس کے اندر اصول ہیں ان کو واضح کرنا وہ سب ان کے اندر شامل تھی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ہماری دونوں کے موقف ہے کہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ 4 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ قوم قرآن کے بھی قریب آ گئی، وہ قوم دنیا میں کامیاب بھی ہو گئی. وہ آج بھی اس قوم کو اسی 4 کاموں کی ضرورت ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح اس امت کا ابتدائی حصہ وہ دنیا میں غالب آیا، وہ دنیا میں کامیاب نظر آیا، انہوں نے اللہ کے دین کو دوسری ادیان کے مقابلے میں وہ سچا ثابت کر کے دکھایا اور بہتر ثابت کر کے دکھایا. ہمارا جو یہ دور ہے یہ بھی ہم تب ہی بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم انہی اصولوں پہ واپس جائیں. اور یقیناً وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت آیات ہے. اس کا جتنا بھی معنی وسیع سے وسیع کر لے وہ اچھی بات ہے، اس میں جد و جہد کرنی چاہیے. اس کے اندر جو بھی چیزیں ہم شامل کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت. صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف علماء، یہ یقیناً یہ بات ان کی بڑی بار بار میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ سب کے سب جو لوگ ہمارے من حیث القوم، اس میں پروفیسر بھی شامل ہیں، اس میں اساتذہ بھی شامل ہیں، لیکچرار بھی شامل ہیں، اس کے اندر آپ جو میڈیا کے انچارج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اینکر آپ بھی اس میں، آپ استاد اس قوم کے، اس کے اندر والدین بھی شامل ہیں. یعنی من حیث القوم جن کی یہ ذمہ داریاں تھیں، ہم سب نے یہ کام کرنا تھا. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے اسلامک ڈپارٹمنٹ کا. باقی کیا ہے؟ باقی اس کے اندر فزکس بھی ہے، ان کے اندر کیمسٹری بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے. تو آپ وہاں پہ استفادہ کریں، ان چیزوں کو قرآن پاک کی روشنی میں ان کو دیکھیں. بحیثیت مسلمان یہ سب اساتذہ کی ذمہ داری، یہ پورے جامعات کی ذمہ داری. یہ بھی ہے بخاری صاحب کہ اگر ہم علماء کرام سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بدقسمتی، ہمیں فقہ پڑھائی جاتی ہے، مسلک زیادہ پڑھایا جاتا ہے، جو پیغام، جو آفاقی پیغام ہے قرآن کا وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے سر ہم ہر مسجد میں جب بھی جاتے ہیں ہمیں وہاں پر جو بنیادی دین ہے وہ سکھایا جاتا ہے، وہ سنایا جاتا ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے.
وہاں کبھی بنیادی دین کوئی نہیں چھپاتا. اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت کبھی کسی نے چھپائی ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, نبوت, اس کی اہمیت, اس کی حیثیت, آپ کی سنت, آپ کی سیرت مبارکہ, آپ کا اسوہ حسنہ کبھی کسی نے چھپایا؟ آپ کے اخلاق عالیہ کبھی کسی نے چھپائے؟ سب نے واضح کیے, سب نے بیان کیے. حتیٰ کہ آپ کے اہل بیت اطہار کا جو طرز عمل تھا, صحابہ کرام کا جو طریقہ کار تھا, ابھی جو میرے بھائی وہ بیان کر رہے صحابہ کی بات, علی المرزا کا نام لے رہے تھے, عبداللہ ابن مسعود کی, کہاں سے ہم نے سیکھا؟ ہم نے مسجدوں سے سیکھا, انہی مدارس کی ان کی یہ جد و جہد ہے, یہ چیزیں ہم تک ان لوگوں نے پہنچائیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہاں پر. اور جو بھی آپ نے فقہ کی بات کی, دیکھیں فقہ کوئی لڑائی کا نام نہیں ہے. فقہ ہمارے جو عبادات اور مناسک کی جزیات ہیں, طریقہ کار ہیں کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے, کیسے ہم نے روزہ رکھنا ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کی جو پہچان ہے, ان کی معرفت جو ہے, ہم نے حج بیت اللہ کیسے کرنا ہے, ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے, اس کا نام فقہ ہے. اور اس فقہ کے اندر مختلف چونکہ ہمارے ائمہ کرام تھے, ان کی تشریحات تھی. ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن سوال میرا یہ سر فقہ سے مسئلہ نہیں, لیکن پیغام اس کے آڑ میں کہیں چھوٹ جاتا ہے. لائیو کالر ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم شازیہ. جی وعلیکم السلام. میری ساحل بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی پلیز آپ کہیں, وہ سن رہے ہیں. جی ساحل بھائی, میرا نام ڈاکٹر شازیہ رفعت ہے, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آپ کا پروگرام میں ہر سال سنتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تو بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, ہمارے ایشیا کے سائٹ پر ہمیں ایسا اسلام کیوں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں ہم عقل استعمال نہ کریں, اور ہمیں احکامات کو امپوز کرنے کا طریقہ کار رکھا جاتا ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ عزت مآب ہمارے جو اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دونوں کی بات جو ہے, جب آپ لوگ دونوں بات کرتے ہیں تو میرے ساتھ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹین ایجرز بھی ہیں. جب آپ ساحل بھائی بات کرتے ہیں تو بچے آپ کی طرف متوجہ ہو کر پورے اسلام کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن ساتھ میں جو اسکالر آپ کے جو بھی بیٹھتے ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس میں وہ عقل اور سائنٹیفک بیسس پر بات نہیں کرتے. تو آج کے بچے بالکل ریڈی نہیں ہیں کہ وہ اسلام کو عقل اور سائنٹیفکلی نہ لے کر چلیں. ٹھیک ہے شازیہ, بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. میں اپنی اس بہن سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میری شازیہ بہن, ابھی میں نے جو گفتگو کی ہے چند منٹوں کی مسلسل, اس میں کوئی ایک بات مجھے آپ بتائیں, نشاندہی کریں کہ یہ عقل پر پوری نہیں اترتی, یہ آپ کی دانش کے معیار کے مطابق نہیں ہے, اور یہ آپ کے بچوں کی سمجھ تو خیر بات کی بات ہے. آپ اپنی دانش کی بات کر لیں, آپ اپنی عقل کی بات کر لیں کہ آپ کی عقل کے معیار پہ یہ کیسے پوری نہیں اتری. کوئی ایک جملہ میرا بتا دیں آپ, وہ جو آپ کی سائنس سے ٹکرا گئی میری گفتگو, مجھے اس کی نشاندہی کر دیں تاکہ میں کم از کم میں تو اس کی اصلاح کر لوں. یہ ہم نے ایک چیزیں بنا لی ہیں میری بہن, اپنے دل دماغ میں بٹھا لی ہیں, اور ہم نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہ بات ہوگی تو ہم نے یہ سننی نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ایسے نہیں ہوتا, اور نہ ہی سچی بات ہے. ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم سائنس کے خلاف ہیں, ہمارا قرآن سائنس کے خلاف ہے, ہماری آیات بینات میں سائنس شامل نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو پیغام دیا؟ یہ ضرور ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں طب بھی موجود ہے, لیکن اب آپ یہ تصور کریں کہ جب ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک عالم کو بٹھائیں اور طبی گفتگو ہو رہی ہو, تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب اس عالم دین کی, کتاب اللہ کے اس ماہر کی گفتگو بالکل طبی انداز سے ڈاکٹر کے برابر ہونی چاہیے, ایک سرجن کے برابر ہونی چاہیے. اسی طرح ایک جنگی ماہر جو ہے, قرآن پاک میں جنگ کے اصول اللہ نے سکھائے, تو وہ اس کے بالکل برابر ہو. ایک عالم دین وہ سیاست میں جب بات کر رہا ہے, قرآن نے سیاست بھی ہمیں سکھائی, تو بالکل جب بات کر رہا ہے تو اس کی سیاست دان کے بالکل مساوی بات ہو. ہمیں قرآن پاک نے عدل و انصاف اور قوانین سکھائے, تو اب وہ قوانین اور جو ضوابط ہیں وہ بھی بالکل جب بات کر رہے ہیں ایک چیز جسٹس کے ساتھ بٹھا کر, تو یہ بات نہیں ہوتی. اس نے تو ایک آپ کو بنیادی اصول بتانے ہیں, اس کے بعد آپ کو زیادہ کسی تشریح کی, میرا خیال آپ میرے بھائی ساحل صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو پوری اگر آپ ان سے سائنس کا شروع کر لیں تو میرا خیال کسی سائنسدان کے ساتھ بٹھا کر ان کی بات بھی اس معیار پہ آپ کو پوری نظر نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے دماغ میں معیار بنا لی ہے اور اس معیار پہ آپ رکھ کے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اس عالم کی بات سائنس پہ پوری نہیں اتر رہی. نشاندہی کریں کہ یہ بات آپ کی عقل پہ پوری نہیں اتری, تاکہ ہم اس کو آپ کی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کریں, تاکہ کتاب و سنت نے تو ہمیں ان چیزوں سے محروم نہیں رکھا. وہاں سب کے لیے آپ کا جواب آ گیا. ساحل صاحب کا جواب ابھی لے لیں یا اس کی آپ بتائیں جیسے بھی ہے. کال ہے نہیں, کال بھی ہے, کچن بھی ہے. نہیں کچن چھوڑیں, کریں آپ بات کریں. کچن اللہ کی پناہ, آپ بات کریں. بھائی جان یہ بھی ہماری مجبوری ہے, ہمارے سپانسرڈ ہیں, لیکن آپ جواب دیں. آپ جواب دیں. اصل میں نا شیخ نے جو بات کی ہے یہ بہت ریئر ہوتا ہے
اللہ کی قسم بہت دیر ہوتا ہے. شیخ نے آدھے سیکنڈ بھی نہیں لگایا کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہو, اگر یتلو علیہم آیات میں قرات کا لفظ بھی تو آ سکتا تھا, اس کا مطلب ہے اس کا معنی وسیع کرو, اس کو کم نہ کرو. یہ آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا واقعہ ہے میرے لیے, اس لیے نہیں کیونکہ میرا ایکسپوجر ہے, میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں علماء میں. عام بندہ لیکن شیخ یہ کبھی بھی نہیں کرے گا نا. یہ صحیح کہہ رہی تھی بہن, 2 غلطیاں, ایک قرآن کا دائی 2 غلطیاں کر رہا ہے. میں نے بھی سیکھا ہے شروع میں جب آیا تھا, مجھے پتا تھا کہ یار یہ 2 غلطیاں میں کروں. ایک وہ اس گرامر میں نہیں آ رہا جس گرامر میں پاکستان کا بچہ لڑکا ٹینیجر ہے, وہ جو ابتدائیہ باندھ رہا ہے اور جس اینگل سے وہ قرآن کو پریزنٹ کر رہا ہے, حالانکہ کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوتا ہے, مگر وہ اتنی تمہید باندھ دیتا ہے, یا پھر اس اینگل سے آتا ہے, بچہ اس سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ ان الفاظ کا چناؤ نہیں کرتا جو اس بچے کی گرامر میں لاک ہوا. یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ میں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اصول تبلیغ سکھائے ہیں نا, ان کے اندر یقیناً ہمارے ایک بہت بڑی امام گزرے, امام ابن عبد ربی ہی, ان کی کتاب ہے العقد الفرید, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جو اچھا مبلغ ہوتا ہے نا اس کے 4 اوصاف ہوتے ہیں. ان میں ایک وصف انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ وہ مجمع شناس ہوتا ہے. بالکل وہ جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے, حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کہ جب آپ نجاشی کے دربار میں تھے تو اس نجاشی نے کہا کہ مجھے وہ قرآن تو پڑھ کر سناؤ کہ جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. چونکہ وہ مسیح تھا, وہ ساری جو اس پبلک سامنے تھی وہ پارلیمنٹ ساری وہ مسیح لوگوں کی تھی. تو اب آپ نے مجمع شناسی کا وہاں کیا حق ادا کیا ہے, آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کا انتخاب کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ, سیدہ مریم کی جہاں صفت بیان ہو رہی تھی, مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعاد کا ذکر ہو رہا تھا. جب وہ آیات بینات آپ نے تلاوت کر کے سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ, آپ کی خطبات آپ اس پہ غور کریں, آپ سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں, آپ نے ہمیشہ محل وقوع کے مطابق سر بالکل. دوسری غلطی سر جو کہ شیخ نے تصحیح کی ہے تمام علماء کرام کی, کیا کہ جب ان کو لگا کہ یار میں نے ایک ترجمہ سنایا ہے, ساتھ والے بندے نے ایک اور ترجمہ سنایا ہے, تو رادر کے یہ کہنے کے کہ نہیں بھائی میں نے سنا دیا کہانی ختم. شیخ یہ آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا واقعہ ہے. کاش کہ مسجد کا ایک خطیب یا علماء کرام نیج پہ آ جائیں. یہی سے میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں, یہی سے کنٹینیو کریں گے آگے. کچن بھی ضروری ہے ساحل بھائی, اب ہماری بھی ایک مجبوری ہے لیکن اس کے بہت زبردست ہو رہی ہے. لیکن جی فاطمہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ہاں جی یہ میں بنا رہی ہوں جی سبروسو کے نگٹس. جیسا کہ نا آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ابھی تو رش بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے باہر اس ٹائم پہ, اور اگر آپ پروڈکٹس ڈھونڈنا شروع کریں کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ تر ٹائم عبادت کے لیے رکھنا چاہیے. تو جو سبروسو ہے اس نے ہمیں اتنی زیادہ آسانی دے دی کہ آپ فوراً سے جا کے فوراً سے جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. 4 to 5 منٹس میں ہی آپ کے نگٹس ریڈی ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے نا افطاری فوراً سے ریڈی کر کے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عبادات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل جیسے بالکل فریش ہیں, لگ ہی نہیں رہا کہ بالکل فروزن ہے. بالکل ایسے یہ آپ نکال کے صرف فریزر سے آپ 3 to 4 منٹس رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو بہترین نگٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا جو بالکل نان جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں ہمارے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں کنور کا ایک بہت چٹپٹا سا مسالہ جو کہ اس پیکنگ میں آتا ہے, چھوٹی پیکنگ میں. اور جو ہے نا یہ آپ فرائز کے اوپر یا پھر کوئی بھی چٹپٹی چیز جب آپ کو کرنی ہے نا تو آپ جو ہے وہ ان کنور کے چھوٹے مسالے کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. بہت اچھا فلیور دیتا ہے بالکل. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جامع شیری کے بغیر جو ہے وہ ہمارا دسترخوان بالکل ادھورا ہے. اور جامع شیری میں جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی فلیور اگر ایڈ نہیں بھی کرتے نا تو یہ اتنا فلیورفل ہے کہ یہ خود سے ہی جو ہے نا وہ پورا ایک ڈرنک ہے. اور اس میں آج میں نے لیمن یا کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی, لائٹ سا سالٹ ایڈ کی ہے صرف اس کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کو سیوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جامع کشی کے جامع شیری کو بھی بڑا زبردست طریقے سے آپ نے پریزنٹ کیا ہے, اور اس میں لیمن بھی ڈالا ہے اور اس میں بالکل نمک بھی ڈالا, سالٹ بھی ایڈ کیا ہے. اور جی ہمارا جو آج کا دوسرا ڈرنک ہے وہ ٹینگ کا ہے, اور یہ بھی بہت اکنامیکل ہے. اور آپ جو ہے نا وہ افطار سے بالکل 5 to 10 منٹس پہلے بھی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں. یہ ایک گلاس میں تقریباً کون سا ڈرنک ہے یہ جو ہے نا وہ ہے لیمن اور کالی مرچ کے ساتھ لیمن اینڈ پیپر ڈرنک ہے ٹینگ کا. آپ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں, پانی میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو, اور اس کو اور کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو ہے نا میں نے لائٹ سا وہ کرنے کے لیے اس کو کلر دینے کے لیے, کیونکہ ڈرنک جو ہے وہ وائٹ ہے تو اس میں کوئی بھی کلر اچھا آ سکتا ہے, تو میں نے یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ ڈرنک خوبصورت کتنا لگ رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لائٹ سے چیا سیڈز ہیں جس کی وجہ سے
یہ اس کا جو obviously chia seeds are very good for health. Yes. اس کے health benefits بھی بہت ہیں. بالکل. اور of course ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو افطار ہے بہت ہیلدی بنے, تو ہم روز کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی ریسیپیز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جس سے جو ہے آپ باقی اپنے آپ کو ریفریشنگ فیل کریں, تر و تازہ فیل کریں, اور اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہوں. تو ویورز, ہمارے مہمان گرامی ساحل ندیم صاحب, بخاری صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس وقت شو میں موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بلکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تو جناب, پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے معزز مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام آمنہ ہے, میں اسلام آباد سے ہوں. I'm 19 years old. Okay, Amna, what do you want to ask and whom you want to ask? I want to ask Sahil sir a question. آج کل کے ٹائم پر it seems that the youth are diverting themselves away from Islamic practices and preferring themselves going to places where they're comfortable, because they see Islam as not a comfortable religion anymore. If I talk about my own personal experience, if I'm not wearing shalwar kameez, I'm bashed and I'm labeled as اچھا یہ کرسچن ہو سکتی ہے یا یہ مسلمان نہیں ہے, ریلیجس مسلم نہیں ہے, جسٹ بیکاز میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو ایز کمپیئر ٹو آل ادر فرینڈز آف مائن جو شلوار قمیض میں آتے ہیں. تو وائی از اٹ سو دیٹ ٹوڈیز یوتھ از ڈائیورٹنگ دیم سیلوز فار اوے فرام اسلام ڈسپائٹ ہیونگ آل سورسز, آل نالج اباؤٹ واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ. Okay, Amna, stay with us. He'll definitely answer you. Ji Salahuddin sahab. Amna, you want the shorter version or the longer version? I want a good brief answer that answers all The shorter aspects version. of this. The shorter version is that the problem lies with you, not with the people around you, okay? It's an esteem issue. You want to take this and digest this for just a second before you react, okay? Do not react. Think what I just said. The problem is with your esteem. You have a broken esteem. Otherwise, this would not have mattered کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں, لوگوں نے آپ کے بارے میں رائے کیا رکھی ہوئی ہے. اور اسلام itself is oblivious to people's self-esteem. That's the problem. یہ کسی نے بتایا نہیں آپ کو. You need to understand that most women who are performing in the planet for Islam are wearing pants. They're not in Pakistan. They're in a lot of places other than Pakistan. They do not wear shalwar kameez. They're writing books. They're writing articles. They're writing research papers in physics, in chemistry, Quran, Hadith. They have covered their heads, sometimes not even that. But they're going through and through with the intent کہ بھائی ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے کپڑوں کو پیوٹ کر لیا ہوا ہے, آپ نے اوپینین اور پیپل کو پیوٹ کر لیا ہے. پیوٹ کا مطلب پتہ نا, you're revolving around that. Do not do that. That's your esteem issue. You need to grow out of it. اللہ عز و جل نے آپ کی اسٹیم اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, آپ نے لوگوں کو دی ہوئی ہے. You need to understand the problem. Are you with me right now? Yeah, but there's one thing, I think I maybe delivered my question wrong. I'm not saying that this is an issue that I am facing, that I like... No. I know. You're talking about the whole youth here. You're talking about people of your age. And even yes, gender. And the fact that... Beta, unhi ko jawab de raha hu. I'm using you as a vessel to talk to all of my kids who are 19, girls especially, in Islamabad, Karachi, Lahore, wherever. یہ آپ کا نہیں ہے ایشو, خالی ایشو جنرل ایپیڈیمک ہوئی بھی ہے, اس کی پینڈیمک ہے, یہ ایپیڈیمک کہہ رہا ہوں, پینڈیمک ہے یہ. سو آمنہ میرا بیٹا غور سے سن, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اصل میں اسلام کی ڈیمانڈ کیا تھی, تو آپ کو کوئی بھی بندہ آ کے ڈیریل کر دے گا. اسلام کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ چل جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 95% کام جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتائے ہیں, 95% دنیا میں آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں کام کرو, پڑھائی کرو, طاقت میں آؤ, آئی کیو بڑھاؤ, ایموشنل انڈیپینڈنس لے کے آؤ. ایموشنل انڈیپینڈنس بیٹا, آئی کیو, منی, فائنینشیل انڈیپینڈنس, اینڈ دین پولیٹیکل انفلوئنس. یہ 4 ہی کام بتائیں نا, اللہ نے بھی ہمیں بتائیں, آپ کی امی ابو نے بھی یہ کام بتائیں. ایون اف یو گو آؤٹ آف اسلام اور whoever is listening to this, اگر آپ اسلام سے دور بھی جاتے ہیں بیکاز آپ کو پسند نہیں آئے مسلمان, تو 4 کام آپ کو پھر بھی وہی کرنے پڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کر لو, کیونکہ مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے نا, ادھر تو پتہ چل جانا کہ کتنا بڑا حساب تھا, کتنا بڑا فائدہ تھا. تو 4 کام تو پھر بھی وہی کرنے ہیں. اللہ نے تو فرض ہی وہ کام کیے جو آپ کی فطرت اور جبلت کی ضرورت ہے, کہ طاقت میں آؤ, آئی کیو بڑھاؤ, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, اور آپس میں گٹھ جوڑ کرو, مسلمان اکٹھے ہو جائیں. اور اس طرح طاقت اور کیا کرنے کے لیے آپ کو فزکس والے کہہ رہے ہیں, میتھمیٹکس, پالیٹکس والے کہہ رہے ہیں, امریکہ والے کہہ رہے ہیں, یورپ والے کہہ رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں وہ, نیٹو کیا ہے, گٹھ جوڑ, پیسہ,
اور ریسرچ. سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, گٹھ جوڑ کرو, آپس میں اکٹھے ہو جاؤ, ولا تفرقوا. اور یہ کیا ابھی ہم بحث کر رہے تھے شیخ کے ساتھ, یتلو علیہم آیا, اپنا آئی کیو بڑھاؤ بھائی. اس کے بعد یعلمون الکتاب, انفورس دا لا, اپنے ہاتھ میں لے کے آؤ بیٹا. لا کو قرآن کے تھرو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں. آمنہ آئی تھنک بڑا مفصل آپ کو جواب مل گیا ہوگا, بہت شکریہ آپ کا. بخاری صاحب اس میں اگر آپ بھی اپنا حصہ ڈال دیں, جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ اس پہ بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں ہماری یوتھ کا سوال تو ریلیونٹ ہے. میں سمجھتا ہوں بلا شبہ آج ہمیں اسلام کی جو وسعت تھی, اسلام کی تعلیمات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا ایک انسانی معاشروں کے لیے کشش اور جاذبیت رکھی تھی, وہ ہم نے سچی بات اپنے بعض رویوں کے ساتھ اور اپنی بعض تنگ نظریوں کے ساتھ اس کو محدود کر دیا, جس سے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم واپس اسی وسعت پر جائیں جو اللہ کی منشا ہے, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کی تھی. تو یقیناً ابھی یہ لباس کی بات ہو رہی ہے, لباس میں تو اسلام نے کوئی ہمیں پابند نہیں کیا اس کی شکل کیسی ہو اور اس کا رنگ ڈنگ کیسا ہو. بس یہ فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ایک تو وہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہو, کپڑے ایسے نہ پہنو کوئی مذاق بن جو لوگوں کے لیے, اور نہ ایسا ہو کہ وہ تمہیں بے پردہ کرتا ہو, پردہ داری کر رہا ہو. ابھی دیکھیے ہمارے بھائی نے جو لباس پہنا ہوا ہے, یہ یورپ کی ضرورت ہے کہ وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے, ترکیہ کی ضرورت ہے, ٹھنڈے موسم جو علاقے ہیں ان کی ضرورت ہے. ایسا چست لباس ہونا چاہیے جو تمہارے جسم کو سردی سے محفوظ رکھے. آپ افریقہ میں چلے جائیں, وہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی, وہاں کھلا لباس جسم سے تھوڑا دور ہٹ کے ہو, اس کی ضرورت ہے. تو اسلام نے ہمیں کوئی پابند نہیں بنایا کہ آپ اس طرح کے لباس پہنے, اس طرح کے. ہاں یہ دو چیزوں کی پابندی ہے, ایک وہ سطر ڈھانپنے والا ہو, پردہ داری کرنے والا ہو, اور دوسرا تمہارے لیے زینت کا سبب ہو, تمہارے لیے مذاق اور تماشے کا سبب پہننا نہ اوڑھنا بنے. اچھا لگے. یقیناً تو یہ دو چیزیں. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے تھے آج ہماری کتاب اللہ کی مناسبت سے, ہم نوجوانوں کی بات کر رہے تھے کہ سچی بات ہے آج بہت ساری باتیں ہماری ہوگی, لیکن بہت اہم بات جو ہے وہ آج کے دور میں ان چار چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں, میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ففتھ جنریشن وار ہے. اس میں بلا شبہ میڈیا وار اس کی بڑی اہمیت ہے, اور ہمارا نوجوان اس کی زد پہ ہے. ہم نے بحیثیت بڑے اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, ہم نے رہنمائی کرنی ہے, ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ تم نے اس دشمن کے وار کو کس طرح فیس کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ترقی سے منع نہیں کیا. یہ بار بار جو میرے بھائی توجہ دلا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں فرمایا. آپ فرماتے لا سبقہ, اس دور کی تین جو چیزیں تھیں نا جو انسان کو کامیاب بنانے والی یا غالب کرنے والی اور شر پسندوں کو مغلوب کرنے والی, وہ تین چیزیں تھیں. ایک اس میں تھا کہ نیزہ بازی, دوسرا اس میں تھا گھوڑوں کے اوپر جہاد کرنا, سفر کرنا اور بھاگنا دوڑنا, تیسرا تھا اونٹوں کے اوپر صحرائی علاقوں میں جا کے جنگ کرنا یا سفر کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا. تو نبی پاک فرمایا کہ مسابقت, مقابلے یہ تین چیزوں میں ہونے چاہیے. لا سبق الا فی نسل او فی خف او فی حافر. آپ نے ہمیں خود اس کی نشاندہی فرمائی. نبی ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ کا ایک بہت اہم ہمارے پاس سبق ہے. آپ نے خط لکھا کیسر روم کے نام, آپ نے ایک مکتوب لکھا کسرا فارس کے نام. جب آپ نے وہ چٹھیاں تیار کروا لی نا تو روانہ کرنے لگے, تو ایک صحابی جو اس علاقے سے واقف تھے, درباروں کے جو معاملات تھے, ان کی جو ضروریات تھی اس سے آگاہ تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان درباروں کے معاملات کو دیکھا ہے, وہاں جس خط کے اوپر مہر نہ لگی ہو, سٹیپ نہ لگی ہو, وہ قبول نہیں کرتے, وصول نہیں کیا جاتا. تو آپ ان خطوط کو وہاں اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ مہر لگوائیں. تو حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں فاتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ خاتم من فضة. آپ نے اسی دن یومئذ ارجنٹ اسی دن آپ نے چاندی سے انگوٹھی کی شکل کی ایک مہر بنوائی, ان دونوں خطوط کے اوپر لگا کر اس دور کا جو تقاضا تھا نا اس کو پورا کیا, جو اصلی تقاضا جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے پورا کر کے ان خطوط کو روانہ کر کے قیامت تک کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قیامت تک کے جو ادوار آنے والے ہیں, جو اصلی تقاضے پیدا ہونے والے ہیں, ہمیں ان کے اوپر نگاہ رکھنا ہوگی, ہمیں ان تقاضوں کو سمجھنا ہوگا, ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, ہمیں ان کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. تو یقیناً آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس کا اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم نے اپنے میڈیا پہ نظر رکھنی. ہم میڈیا کو اتحاد امت کے لیے, اس میڈیا کو نوجوانوں کی تربیت کے لیے,
اس میڈیا کو ان کے اندر تعلیم کا جو فروغ ہے اس کے لیے ان کے اندر اس جو تعلیمی مراحل ہیں ہمارے اس کو بلند کرنے کے لیے ان کی اخلاقیات کو ہم بلند کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں نہ کہ لڑانے کے لیے اس کو استعمال کریں. لیکن ساحل بھائی سوال آپ سے ہے کہ جس طرح اسلام کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ جو ایک تصور ہے دین ہمارے مائنڈ میں بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے، پورا جو اتنا بڑا ایک باہر کا ہمارا بیٹل فیلڈ ہے اس کو تو ہماری اسی لیے فنکشن جو بھی ہوتے ہیں وہ جیسے مرضی ہوں، اس پہ 5 وقت نمازی بھی آگے آگے پیش ہوتا ہے ان غیر فرسودہ رسومات کے اندر. یہ تصور دین پھر کہاں سے ہمارے مائنڈ میں انجیکٹ کیا گیا ہے؟ سر بات تھوڑا سا اوپر آئیں اور دیکھیں پوری سوسائٹی کو کہ یہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کہاں سے آ رہے ہیں. قرآن پاک ہر گھر میں ایز اے بک موجود ہے، ایز اے یوٹیلیٹی کی کتاب نہیں موجود. یوٹیلیٹی آپ نے جو بتائی ہے نا وہ کون دے رہا ہے؟ اس سوسائٹی کا وہ والا سیگمنٹ. مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے ہمارے گھر میں جو دماغی طور پہ بہتر بچہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ میرا آئی کیو بہت ہائی ہے، ہم اس کو یونیورسٹی کی طرف پمپ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا گھر میں جو ہر پاکستانی گھر میں جو بچہ یہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے پے در پے کہ پہلے 6 سال میں میری پرفارمنس 0 ہے کسی اسکول میں، اس کو ہم مدرسے کی طرف پش کر ہوتے ہیں. یہ مولوی پش کر رہا ہوتا ہے جی، ہم خود پش کر رہے ہوتے ہیں. وہ بعد میں مولوی بنتا ہے نا، وہ بعد میں ایک ناکارہ یا کارآمد بندہ بنے گا نا. پہلے تو ہم نے اس کو بچپن سے ہی ٹریجیکٹری ڈال دی کہ بیٹا تو قرآن میں جائے گا کیونکہ تو کسی کام کریں. نعوذ باللہ. ایگزیکٹلی یہ ریئلٹی ہے. ایک پوری سوسائٹی کا ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہو کہ یار میں اگر ناکارہ کام کہوں اس لیے میں قرآن سے دور کیا گیا ہوں. مولوی بن جاتا ہے. ابھی چھوڑے اس کو جو اس بچے کو مدرسے میں ڈالا ہے، اس بچے کی نفسیات سوچیں جس کو جان کے ماں باپ پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان والداؤں اور ابوؤں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے نام محمد رکھتے ہیں بچے کا اور کام ان کے سارے کے سارے امریکن ہو چکے ہیں. کیا وہ کرتے ہیں؟ اس لڑکے کا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص گفٹ دیا ہوا ہے، تجھے ہم ہارورڈ بھیجیں گے، ییل بھیجیں گے، تجھے اتنے نمبرز آنا شروع ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کاموں کے لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کی ضرورت صرف اور صرف لاچار بندے کو ہے کہ وہ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کرے گا تو اس کا کام. قرآن کا سکوپ یہ ہے، وہ ادھر سے وہ بھی اٹھ کے پاور میں آتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بچہ مر گیا یا پیدا ہو گیا، آؤ جنازہ پڑھا دو. نکاح کرنا ہے، آؤ نکاح پڑھا دو. کیونکہ اس کو بچپن سے یہ ٹریجیکٹری ملی ہوئی ہے. آپ اور میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارا موسٹ ڈیفیکٹڈ سیگمنٹ سورس کے اوپر قرآن کے اندر ڈالا جاتا ہے. مسجدیں اور مدرسے بھرتے ہیں ان سے، اور موسٹ افیکٹو قرآن سے دور کیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا ہارورڈ بھیجا جاتا ہے، میں اس وقت سائیکالوجسٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اگینسٹ کرنے والا پاکستانی مسلمان مرد خود ہے جس نے اپنے کام کے بچے کو، ہائی آئی کیو بچے کو قرآن سے دور کیا کہ تیرا کیا کام ہے قرآن کا، اور اس نے اس لو آئی کیو بچے کو قرآن میں زبردستی ڈالا کہ تو وہ تو کسی کام دا ہے ہی نہیں، اہل تیری یہ کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف اور صرف اس بندے کے لیے اتنی سی چیز ہے کہ جو جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ قرآن پہ چلا جائے. نعوذ باللہ. یہ شان تھی میرے قرآن کی. میرا خیال اس میں اگر مجھے اجازت دیں 1-2 جملوں کی ساحل بھائی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% ایسا نہیں ہے. میں نے بہت سارے، چونکہ میرا تعلق ہے مدارس کے ساتھ بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے پڑھا ہے، لا کیا میں نے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ کیا. تو میں یونیورسٹیوں کے ماحول کو بھی جانتا ہوں. مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال رہا ہوں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، بہت سارے میں نے ذہین ترین بچے، بڑے معزز گھروں کے بچے، میں نے ان کے والدین کے جذبے اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کے حافظ بنتے دیکھیں، میں نے دین کے عالم بنتے دیکھیں. الحمدللہ میں اپنی مثال نہیں پیش کرنا چاہتا، میں خود بھی، میں MBBS کر رہا تھا، میں FS کر رہا تھا MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے. والدہ کی خواہش پر میں نے وہ سب کچھ چھوڑ کر میں نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کو بھی ٹاپ کیا، پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، الحمدللہ ہر جگہ پہ میں ممتاز پوزیشن. تو یہ نہیں ہے کہ سارے اس طرح کے. دوسری بات، جہاں تک یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نکارہ بچے ہم مدارس میں بھیجتے ہیں، وہ بھی اس نقطہ نظر سے نہیں بھیجتے ہم. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ والدین سے یا اسکول کی انتظامیہ سے یا کالج کی انتظامیہ سے وہ تربیت کے معاملے میں صحیح قابو نہیں آ سکے. مدارس کے اندر چونکہ تربیت کا جو الحمدللہ عمومی طور پر، یہ نہیں کہ 100% یقیناً انسانی معاشروں میں غلطیاں بھی کئی جگہ پہ ہوتی ہیں، تو لیکن ایک غلطی کو اٹھا کر وہ سارے پورے سسٹم پہ تو نہیں ہم لا سکتے، نہ کسی ایک اسکول کی غلطی کو پورے اسکولوں کے اوپر، نہ کالج کی. تو اس لیے ایک مدرسے کی یا 2 مدرسوں کی غلطیوں کو تو میں یہ صحیح کہنے لگا ہوں کہ مدارس کا جو سسٹم ہوتا ہے نا تعلیم کا اور تربیت کا، پھر میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے دینی مدارس کا سسٹم ہوتا ہے اور خاص طور پہ حفظ قرآن کا،
وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے, اتنا اچھا ہوتا ہے, اتنا نگرانی اور نگہبانی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر واقعتاً ایسے بچے جو والدین کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں, اور جو اسکول کی انتظامیہ بڑے مہنگے اسکول جو ہے وہ بھی ان کو سمجھا نہ سکے, پڑھا نہ سکے, وہ الحمدللہ یہاں پہ آ کے اللہ کے قرآن پاک کی برکت سے یا ہمارے دینی مدارس کا جو سسٹم ہے, نظام ہے تعلیم و تربیت کا, اس کے فیض اور برکت سے وہ بچے حافظ قرآن بنتے بھی ہم نے دیکھے. اور صرف حافظ قرآن ہی, بعد میں اللہ نے وہاں سے ان کو ترقی دی ہے. میں آج بہت ساری پاکستان کی یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں کہ جہاں مختلف HODs, صرف پروفیسر نہیں, بہت سارے HODs میں ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, جو دینی مدارس کے اندر پہلے بنیادی طور پہ پڑھے ہیں, دینی مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. پاکستان کے ایک چیف جسٹس, وہ میرے دوست تھے, وہ دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو 4 بڑے اینکر ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ دینی مدارس کے. وہ ہر اس کی بھی اگر ریشو دیکھی جائے, ریشو تو آپ کی جیسی مثالیں کتنی ہوں گی سر؟ میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ آپ کریں کہ آپ بالکل مدارس کو آپ ایسے نفی کر دیں ان کی, اور یہ انداز اختیار نہیں ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم نے جو اچھے بچے تھے, لائق تھے, تو وہ ادھر بھیج دیے, اور یہ نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی اچھی, اور ہم نے مدارس سے سیاستدان بنتے بھی دیکھیں, ہم نے بڑے بڑے الحمدللہ اسمبلیوں کے اندر, سینٹ کے اندر جا کر مؤثر آواز اٹھاتے بھی دیکھیں, پورا قانون اور نظام. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اس میں 100 میں سے کتنی ایگزامپل آپ جیسی مثالیں 100 میں سے مشکل سے ایک بہت ہی کم. میں تو لاکھوں میں سے بھی نہیں, کروڑوں میں سے ایک ایسے ایگزامپل ہیں شیخ. آپ کو ماننا تو پڑے گا کہ بات والیوم اور پل کی ہوتی ہے. جتنا بچہ ہم پاور میں پل دیتے ہیں نا یہ نیچرل سائنسز میں, اس کا اگر 1% بھی ہم مدرسے میں پل دیتے ہوتے, پش دیتے ہوتے, تو قرآن کے اسکالرز نہیں فلاسفرز پیدا ہو رہے ہوتے. ہم 1% بھی نہیں دیتے. ہمارا جو اب معاشرے کی آپ نے اچھی نشاندہی, یہ معاشرے کی غلطی ہے ہماری, یہ ماں اور باپ کی غلطی ہے. یہ دینی مدارس کی کمزوری نہیں ہے, یہ انہوں نے صحیح بات کی ساحل بھائی نے کہ یہ ہمارے معاشرے کا جو رجحان ہے یہ اس کی غلطی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کی بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. میں نے آپ کو وضاحت کی کہاں غلطی ہے, کہاں غلطی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دینی مدارس نے تو جن کو آپ نے نکارا سمجھا تھا نا, بچوں کو جن کو آپ نے نکارا سمجھ کر مدارس میں چھوڑا تھا, مدارس کی غلطی تو یہ ہے کہ انہوں نے کارآمد بنا دیا, انہیں بڑے انہوں نے الحمدللہ ٹی وی اینکر بنا دیا, انہی بچوں کو اٹھا کر پروفیسر بنا دیا. یہ بھی مدارس کی کمزوری ہے. ریشو کی بات کریں, اب بات کریں. نہیں, اصل میں اچھی بات کہی ہے کہ من حیث المجموع, من حیث القوم, من حیث المعاشرہ, ہم نے معاشرتی طور پر یہ رویہ بنایا ہے کہ جو ہمارے اچھے بچے ہیں, جو لائق بچے ہیں, ان کو ہم بھیج دیتے ہیں دور سے. یہ آپ نے اچھی بات کہی, میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس جملے کی. میں اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں, جڑ جو ہے نا, ذرا ڈاکٹر کی طرح دیکھیں, اس پورے معاشرے کی اسٹرینڈ کی جڑ یہ ہے کہ قرآن, جو کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کسی پاکستان کے اسکول کو اٹھا لیں, ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر جو ٹرانسپیرنسی اور کنٹرول ہے مدرسے کا 10 گنا زیادہ ہے. آپ ایک دفعہ کسی بھی مدرسے کو کمپیئر کریں اسکول سے, تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے وہ بغیر پیسوں کے وہ پورا کا پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ باقی کے مین سٹریم اسکول, ان کا میں شاید آپ کے ٹی وی پہ نام نہ لے سکوں, وہ تو کھربوں روپیہ لے کے کر رہے ہیں. میں مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. انسپریشن, کریڈیبلٹی اور گین, یہ مدرسے سے قرآن کے نام پہ آ نہیں رہی. اس لیے ہم اپنا پاورفل بچہ قرآن سے ہٹا لیتے ہیں کہ ادھر تو نہ انسپریشن مل رہی ہے, نہ کریڈیبلٹی اور نہ گین مل رہا ہے. یہ تینوں کام اس وقت آپ کو یورپ کی سائنس دے رہی ہے. حالانکہ قرآن کی بھی وہی سائنس ہے, اللہ کی سائنس ہے نا. سائنس کسی کے باپ کی ملکیت تو نہیں ہوتی نا. سو یہ تو اللہ کا امر ہے جو فزکس ہے اور میتھمیٹکس ہے. ہم نے اس کو اللہ کا امر بنانے کی بجائے اپنے گین کے لیے بھی استعمال کرنا ہوتا. تب بھی جانا تو میتھمیٹکس میں ہی تھا, جانا تو ہم نے بایولوجی میں تھا, جانا تو ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننے نا. بایولوجی میں میتھمیٹکس, اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگ بہت ڈاکٹر انجینئر کے لیے. یورپ میں ڈاکٹر انجینئر کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے. وہاں پہ فزکس اور ایکسپیریمنٹ کا ٹرینڈ ہے, کیمسٹری اور ایکسپیریمنٹ کا ٹرینڈ ہے. وہاں ہیومینٹیز واقعی میں فلرش کرتی ہے. اسکینڈینیویا اس وقت دنیا کی پیک پہ کیوں چلا گیا ہے, انہوں نے ہیومینٹیز کو اٹھا دیا. اور اسلام اسٹریٹ اپ ہیومینٹیز کی کتاب ہے ایز مچ ایز نیچرل سائنسز کی. ہم تو اینتھروپالوجی, ہیومن, یا ایو الانسان, اللہ تعالیٰ جب انسان کا لفظ بولتے ہیں اینتھروپالوجی کے گروپ ٹرینڈز بتاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گروپ سائیکالوجی کے درس ہیں قرآن پاک میں. اینشنٹ ہسٹری سے لے کے فیوچر ایسکٹالوجی تک ہمارا تو کام ہی ہیومینٹیز کے اندر تھا. ہم تو کنٹرول کر سکتے تھے ہیومن بیہیویئر کو. مگر کب مسجد سے آواز نکالی ہے, ہم ایکسپیریمنٹیشن لیب کھولتے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا کنٹرول گروپس اور فوکس گروپس ہم کرتے ہیں. وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا, اور وہ آوازیں لگاتے ہیں اور ہمیں پہنچنا پڑتا ہے. کیونکہ بھائی اس کے پیچھے دیکھیں,
میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس سے آپ کو وہ مطلب سمجھ آ جائے گا. پاکستانیوں کے تو سینے پہ سانپ لوٹے گا, یہاں تک کہ آدھے لوگوں نے کہنا ہے یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. شکر ہے کہ ایک مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب سے کسی کو زیادہ حق نہیں تھا کہ تم اجرت اس سے کماتے. یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب تھا؟ پاکستان میں الٹا حساب ہے کہ قرآن سے پیسے کما رہے, یہ کس طرح 2 نمبر اور ریاکار آدمی ہے, یہ قرآن بیچ رہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حدیث ارشاد فرمائی؟ بیکاز اکنامک پل جدھر آتا ہے برین ادھر آتا ہے. جب قرآن پاک کے پڑھانے والوں کو ہم زیادہ پیسے دیتے تو زیادہ بچوں نے ادھر آنا تھا. ہم نے 500 روپے میں کائی رکھا ہوا ہے, منیمم 50,000 روپے اس کو بنتے. ڈانس ٹیچر کو 1 لاکھ روپے دے دیں, تو حکومت 15,000 دے رہی ہے کہ 20,000 25,000 دے رہی ہے اور اس کو اللہ بچائے ایسے 25,000 روپے, اللہ بچائے ایسے 25,000 سے جو سیاست کی بات نہ کرنے کا انہوں نے بیعت کر لی مریم نواز کی. شرم آنا چاہیے بھائی. دیکھیں نا یہ مدرسے ہیں 2 نمبری کی, یہ ساتھ ہی بیٹھے بخاری صاحب مدرسے ہیں 2 نمبری کہ میں سیاست کی بات نہیں کروں گا. 20,000 روپے دیتے, یہ تو بک گیا نا. یہ کریڈیبلٹی ہے. انسپریشن ہوتی بھی اگر یہ فزکس میتھمیٹکس کی لیب بھی کھول رہے ہوتے اور یہ والے سائن کراتے تو پھر بھی قوم نے کہنا تھا طلاق ہے تم لوگوں سے یار. تم لوگوں تو ہمارے یہ یعلمہم الکتاب سورہ جمعہ کے جو کہ شیخ نے بھی سنائی ہے اس کے خلاف بات ہے کہ بھائی مسجد سے کیوں نہیں آئے گی سیاست کی بات. مریم نواز اور نواز شریف اور عمران خان اور زرداری بتائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے یا قرآن بتائے گا؟ بخاری صاحب جواب دے دیں اس کا. یہ ٹھیک ہے بخاری صاحب؟ ہاں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو ابھی انہوں نے بات کہی نا, میرا خیال اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں نا, وہاں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یہ مدرسے کی کمزوری نہیں ہے, یہ مدرسے کی کوتاہی اور غلطی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے رویوں کی ہے, جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے. جو من حیث القوم ہمیں مدرسے کو اہمیت دینا تھی, ایک عالم دین کو ہمیں جو حیثیت دینا چاہیے تھی, یہ اس کی نشاندہی کر رہے تھے نا. وہ 25,000 روپے جس انداز سے آپ سب نے پیش کیا ہے, اگر ہم نے من حیث القوم من حیث المعاشرہ علماء کو ان کا مقام دیا ہوتا, ان کی جو مادی ضروریات تھی, معاشی ضروریات تھی, انہوں نے پورا کی ہوتی صحیح طور پر, تو یہ 25,000 کی نوبت نہ آتی. تو اس کو جسٹیفائی اس سے ہم تو نہیں کر سکتے. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ مدرسے کی غلطی نہیں ہے, یہ مسجد کی کوتاہی نہیں ہے. یہ کوتاہی کس کی ہے؟ معاشرے کی. تو نہیں کر سکتے, یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا, تو وہ اسی کی نشاندہی بار بار فرما رہے ہیں. میں ان کی اس بات پر بالکل ساتھ کھڑا ہوں. یہ میرا بھی یہی موقف ہے کہ ہم نے من حیث المعاشرہ جو ہماری من حیث القوم, میں نے شروع میں کہا تھا من حیث القوم, آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کسی خاص طبقے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں تک تعلق آج بھی مسجد کا ہے نا, آج بھی مدرسے کا, مسجد اور مدرسہ الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق نہ ان کی کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہے, نہ کوئی ان کے لیے. ابھی یہ کچھ سالوں سے کام شروع ہوا ہے کہ ہمارے HEC نے کچھ ایسے سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے, ہماری وزارت تعلیم نے محنت کی ہے, ابھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ دینی مدارس کو بھی قومی ادارے میں لایا جائے. ہمیں تو قومی ادارے میں لانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے پہلے. ہمارا معاشرہ, میں کسی ادارے کی بات نہیں کر, معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ایک پچھلے دور میں جب ہمارے دینی مدارس کے بورڈز بنے اور ان کی جو ڈگریاں تھیں ان کو AA کے برابر تسلیم کیا گیا, اس سے کسی نہ کسی حد تک ہماری راستے کھلے کہ ہمارے علماء نے جا کر ٹیچر بننا شروع کیا, کچھ پروفیسر لگنا شروع کیا, MPhil کرنا شروع کیا, PhD میں جانا شروع ہوئے. تو یہ جو دروازے کھلے ہیں تو ابھی یہ چند سالوں کی بات, وگرنہ ہمارے معاشرے نے نہ دینی مدارس کو اہمیت دی, نہ ان کی حیثیت کو تسلیم کیا. مگر ان ساری چیزوں کے باوجود, اس سارا نظر انداز کرنے کے رویے کے باوجود, دینی مدارس کا الحمدللہ آپ پورے پونے صدی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا پورا جو کارکردگی کے سسٹم وہ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو مایوسی نظر نہیں آئے. یہ بھی کیا اہمیت ہے کہ ایک مزدور کی وہ اجرت نہیں ہے جو 25,000. نہیں اب چلے ایک منٹ, میں کہتا ہوں وہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. ہمیں ان چیزوں کے اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ دیہاتوں میں نہیں جاتے, میں جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں, واللہ وہاں پر ہمارے بارش کا پہلا قطرہ بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں, میں ذاتی طور پر ان کے ناموں سے, ان کے معاملات زندگی سے واقف ہوں. واللہ العظیم جن کے پاس ماہانہ 10,000 روپے بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس 15,000 روپے بھی نہیں ہوتے تھے, ان کے لیے 25,000 روپیہ یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ وہ اس سے بے ضمیر ہو گئے, اس کے بدلے جو خسارہ ہوگا, نہیں یہ بات سنیں, اس سے وہ الامر بالمعروف نہیں کریں گے, اس سے نہی عن المنکر نہیں کریں گے. یہ ایک عجیب سی بات ہے. جو ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے لاکھوں روپے لے کر, کیا وہ زمین فروش ہو جاتے ہیں؟ کیا سینٹ میں جانے والے زمین فروش ہو چکے ہیں؟ کیا جو بڑے بڑے پروفیسر اور لیکچرار ہیں گورنمنٹ سے تنخواہ لینے والے وہ سب زمین بیچ چکے ہیں؟ وہ کبھی سیاست کی غلطی کی نشاندہی نہیں کرتے. جو ہمارے بڑے جو ابھی ہمارا PTV ہے, ہمارا سرکاری ادارہ ہے,
وہاں پہ جو ہمارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا انہوں نے سب ضمیر ختم کر دیا؟ نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو نہیں, کمپرومائز کی بات نہیں ہوتی. حکمت سے, دانائی سے آپ نشاندہی کریں. ہر کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے, اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلوب سکھائے, اللہ نے ہمیں طریقہ بھی سکھایا ہے. یہ زیادہ تر جنہوں نے, پاکستان حنفی ملک ہے, ابو حنیفہ نے تو وہ 25,000 نہیں لیے تھے نا منصور سے, کہتے ہیں نہیں میں تیرا قاضی القضا بنتا. جب آپ کسی سے, ابھی ٹیلی ویژن پہ لے لیں, ہم کتنی ایسی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انڈر ڈیوریس ہیں, آپ ایک خاص پریشر میں ہیں, آپ نے اپنا پورا جرنلزم پریکٹس نہیں کر سکنا, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لیکن یہاں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, قاضی ابو یوسف نے سر غلطی کی, ان سے بڑا کوئی حنفی نہیں تھا, مگر انہوں نے غلطی کی. قاضی القضات تھے, امام صاحب کے سب سے بڑے شاگرد تھے, سب سے پہلے شاگرد تھے, اور انہوں نے فقہ حنفی کی تدوین میں, ترویج میں جو کردار ادا کیا وہاں سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے سر. مگر ابو یوسف نے لاسٹ کو ماننا پڑے گا, ابو حنیفہ نے غلطی نہیں کی. ہم اپنے بڑوں کی غلطیاں نکالنے والے لوگ نہیں ہیں, نہ میں اس کو سچی بادشاہ سمجھتا ہوں. ہمیں اپنے بڑوں کی جو چیزیں ہیں ان کو اچھے انداز سے لینا ہوگا اور اسے حکمت و گہرائی سے دیکھنا ہوگا. بالکل سر, مگر جب آپ کسی سے پیسے لے لیتے ہیں پھر آپ کو اس کمپرومائز کی لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. اسلام اس کمپرومائز کی لائن کو طاغوت کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر ہمیں لائن نہیں ڈرا کرنی, کہ اللہ نے جو 25,000 لے رہے طاغوت 100% کمپرومائز ہے. یہ مجھے یہ بتایا, خلافت راشدہ میں قاضی متعین ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. ان کی تنخواہ متعین ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بالکل. وہ سرکاری طور پر تنخواہ لیتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اولیات عمر کے نام سے کہتے ہیں, تو انہوں نے جو دواوین مرتب کیے تھے اس میں فوجی چھونیاں کیمپ تھی, فوجیوں نے متعین کیے تھے, ان کی تنخواہیں مقرر کی تھی, معلمین کے اساتذہ کی انہوں نے تنخواہیں مقرر کی تھی. تو وہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ سارا غلط تھا؟ نہیں غلط تھا, وہ طریقہ کار صحیح تھا. شیخ وہی بہن کہہ رہی ہے سر, جو جملہ تو چھوٹا کریں نا, جواب دوں کیونکہ ٹائم انہوں نے ابھی بریک کاٹ دیں گے, تو پکوڑے تل رہے ہوں گے. وہ سنیں, معاذ بن جبل نے ابو بکر صدیق سے کیا کہا تھا کہ میں نے نہیں بننا آپ کا گورنر کیونکہ میں رپورٹ نہیں کروں گا آپ کو. ابو بکر صدیق نے معاذ بن جبل کو کیا رپلائی کیا تھا کہ میرے اوپر اور ذمہ ہے, تیرے اوپر اور ذمہ ہے. معاذ بن جبل نے کہا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا ذمہ ہے. انہوں نے ریزائن کر کے نکل لیے تھے کہ میرے سے رپورٹ نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب کو آپ پاکستان کے نواز شریف سے کمپیئر نہیں کر سکتے سر. ہمارا نواز شریف اس وقت گلوبل پالیٹکس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تابع آ گیا. یہ کفر بوا کے اندر آتا. آپ کا تو فتویٰ آنا چاہیے تھا کہ بھائی سے ڈونلڈ ٹرمپ چلا رہا ہے, اس کے 25,000 روپے نہ لے. سر یہیں سے ڈیبیٹ دوبارہ شروع کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارا بالکل ختم. کیا بات کر رہے ہو, کیسے موقع پہ کٹ رہے ہیں؟ اچھا آپ بات مکمل کر لیں, بات کر لیں. سر بات یہ ہے, 1 روپے اگر ایک مولوی کے پاس 10,000 روپے سے کم ہے, اللہ کی قسم تو میرا بھائی ہے, میری جان, تو میاں والی میں, خزدار میں, پشین میں, یا بلتستان میں, یا کراچی میں ہے, یہ مت سوچنا کہ تیرے پاس ایکسکیوز ہے. تیرے پاس قرآن تھا, تیرے پاس پہلا کام تھا کہ تو 5,000 روپے یا بھوکا مر جاتا, مگر اس باطل نظام سے پیسے لے کے قرآن کے اوپر لمٹ نہ کر دیتا. یہ پروفیسر جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لیتے ہیں یہ اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں, یہ سب کا سب باطل نظام کا حصہ بنتا تھا. یہ تیرا نہیں بنتا اس نظام کو باطل کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے اور بہت بڑی فکری غلطی ہے جو آپ میرے بھائی کر رہے ہیں. یہ جو ہم اپنے ریاست کے سسٹم کو باطل کہہ رہے ہیں, ریاست نہیں سر, یہ ریاست کا سسٹم ہے. نہ یہ ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہماری ریاست کا حصہ ہے, وہ ایک بڑے صوبے کی سربراہ ہے, اور ان کی جو پالیسی ہے اس کو آپ یہ باطل سے تعبیر کریں, یہ درست نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ فکری طور پہ غلط ہے. ممبر پہ بیٹھ کے اگر آپ حق اور باطل کی تفریق نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. کب کی ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ 25,000 روپے کے پیچھے یہ بات دکھ رہا کہ سیاست کی بات مسجد میں نہیں ہوگی, کیا یہ جملہ باطل نہیں ہے؟ مجھے یہ بتلائیں, کیا یہ جملہ باطل نہیں ہے؟ مجھے ایک بتلائیں, پاکستان کی مساجد کے اندر اگر سیاست سے مراد یہ کہ آپ وہاں پر مسلم لیگ کا نام لے کے بات کریں, پیپلز پارٹی کا نام لے کے بات کریں, ایم کیو ایم کا نام لے کر کریں, تو یہ بات مناسب واقعتاً نہیں ہے کہ وہاں پر وہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے, نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سب بیٹھے. اس لیے یہ مراد اس سے, یہ مراد نہیں ہے سیاست سے مراد. میں بتاتا ہوں, یہ بتائیں کون سی سیاست نہیں کرنی چاہیے مسجد میں؟ میں بتاتا ہوں, سیاست جو ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے. سیاست کا معنی کیا ہے مجھے یہ بتائیں, سیاست کا معنی کیا ہے؟ حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے طاقت اکٹھی کی جائے, انفلوئنس کیا جائے. نہیں, یہ سیاست کا معنی صرف نہیں ہے, یہ سیاست کا صرف معنی نہیں ہے. اور روزہ ہے, آپ لوگ اپنے گھر میں صحیح طریقے سے افطار کریں. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ سلمان وجاد خان کو اجازت ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.